बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दिल की राह गुज़र पर और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। ये कहानी है ज़ैनब और गुलरेज़ की। ज़ैनब अपनी माँ के वफ़ात के बाद अपनी दो छोटी बहनों के साथ एक मोहल्ले में रह रही है। अपने तायाज़ाद शर्जील से मंसूब है जो जॉब के सिलसिले में दुबई में है। गुलरेज़ मोहल्ले का बदमाश है। ज़ैनब और गुलरेज़ का किस तरह से आमना सामना होता है, उनकी लव स्टोरी किस तरह से चलती है, उनकी शादी होती है या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक वो गहरी नींद से जाग गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था और सर्द खाना बना हुआ था। हालांकि वो खुद दरवाजे खिड़कियां चेक करके सोई थी। फिर जाने बस जनवरी की सर्द हवा ने कौन सा रास्ता देख लिया था। उसने अंधेरे में इधर उधर फिर निशा और रूबी को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। कोई आवाज़ भी नहीं थी, वरना सर्द रात की खामोशी में सांसों की आमदोरफ्त तो महसूस होती ही है। वो भी नहीं थी। तब घबरा कर लिहाफ से निकल आई और बत्ती जलाकर देखा। निशा और रूबी लिहाफ में सर दिए सो रही थी। उसे कदरे इत्मीनान हुआ। बत्ती बंद करके वो भी अपने लिहाफ में घुस गई, लेकिन अब मुश्किल से ही नींद आनी थी। अजीब सा खौफ था जो उसे सोने नहीं देता था। रत जगह के बावजूद सुबह वो मामूल के मुताबिक उठ गई। पहले आटा गूंदा, फिर चाय का पानी रख रही थी कि निशा और रूबी भी उठकर आ गईं। 4 दिनों में दोनों कैसी मुरझा गई थीं। बिना कुछ बोले उसके साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर ट्रे में रख कर तीनों बरामदे में रखे तख्त पर आ बैठीं। कुछ दिन पहले इसी जगह कितनी शोखियाँ होती थी। अम्मा के टोकने के बावजूद दोनों बाज नहीं आती थीं और अब सब कुछ थम गया था। शायद अम्मा जाते हुए उनकी शोखियाँ भी अपने साथ ले गई थीं। गो कि उसका अपना दिल बुझ गया था, फिर भी उन दोनों की खातिर चाय का कप रख कर कहने लगी, देखो हम खुदाए कामों में दखल नहीं दे सकते। अल्लाह ने अम्मा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी और ये तो तय है कि सबको एक साथ नहीं जाना। जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं वो उसे पूरी करनी है, इसलिए हमारे पास सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं। रोने कुड़ने से अम्मा वापस नहीं आ जाएंगी। सुन रही हो ना। आखिर में उसने अपनी बातों का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए टोका तो जवाब में निशा और रूबी उठकर अंदर चली गई। या अल्लाह, उसने खुद को बेबस महसूस करते हुए नाश्ते के बर्तन समेट कर किचन में रखे। फिर इन दोनों को देखने अंदर जाने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक सुनकर दरमियान से पलट गई। उसका ख्याल था आस पड़ोस की कोई खातून खैर खबर लेने आई होगी, लेकिन सामने ताई अम्मा थी। वो बेख्तियार उनसे लिपट गई। ताई अम्मा, बहुत मुश्किल है। उसके मुंह से यही निकला था। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो, अब तुम ही बड़ी हो और तुम्हें छोटियों को भी देखना है। ताई अम्मा ने उसकी पीठ थपथपा कर हौसला दिया। निशा और रूबी तो बिल्कुल चुप होकर रह गई हैं। वो अपनी आंखों में दरारने वाले आंसू पूछते हुए बोली, जाहिर है अचानक सानेहा हुआ, सब्र आते आते ही आएगा। ताई अम्मा ने कहकर लंबी आह भरी तो वो उन्हें बिठाकर दरवाजे की तरफ देखकर पूछने लगी, आप किसके साथ आई हैं ताई अम्मा? इतनी सुबह कौन उठता है बेटा? मेरा ध्यान तुम लोगों की तरफ था, जब ही किसी के उठने का इंतज़ार नहीं किया। रिक्शा पकड़ा और चली आई। तुम खड़ी क्यों हो? मेरे पास बैठो। ताई अम्मा ने बताते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। फिर कहने लगी, असल में परसों शर्जील जा रहा है ना, इसलिए रात देर तक सब उसी के साथ बैठे रहते हैं। फरा और नैरा का तो दिल ही नहीं भरता। कहती हैं फिर पता नहीं भाई कब आएंगे। शर्जील वापस जा रहा है? उसने बस यही एक बात सुनी थी। इसके बाद पता नहीं ताई अम्मा क्या कह रही थी। हाँ, अचानक जो आना पड़ा उसे, इसलिए मुश्किल से हफ्ते भर की छुट्टी मिली। अब क्या करे, नौकरी में तो यही होता है। वो एक लफ्ज़ जी तक न कह सकी। हाय हाय, ताई अम्मा आह भरकर फिर शुरू हो गई। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मैंने तुम्हारी अम्मा से कहा था कि अब के शर्जील आएगा तो मैं उसकी शादी करूंगी। तुम भी तैयारी रखना। खुश हो गई थी तुम्हारी अम्मा। अब क्या पता था कि उसके नसीब में बेटियों को रुखसत करना लिखा ही नहीं था। वह सर झुकाकर अपने नाखून देखने लगी। आंसू कहीं अंदर गिर रहे थे। राज शर्जील भी बहुत परेशान हो रहा था कि तुम 3 लड़कियां अकेली कैसे रहोगी। मैं भी कैसी मजबूर हूँ। तुम्हें पता है मेरी बहू को फरा और नैरा खलती हैं। तुम 3 बहनों को कहाँ बर्दाश्त करेगी। वो ना होती तो तुम मेरे पास आ जाती, और तुम्हें तो आना ही उस घर में है। आप फिक्र न करे ताई अम्मा, हमारा अल्लाह मालिक है। वो बड़ी दिक्कतों से बोली थी। हाँ बेटा, अल्लाह के हवाले। तुम हिम्मत पकड़ो। आस पास के लोग तो अच्छे हैं ना? ताई अम्मा ने करेदने के अंदाज में पूछा था। जी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं तो ऐसे ही नाश्ता किए बगैर चली आई। ताई अम्मा ने गोया चाय के साथ नाश्ते का ऑर्डर भी दे दिया तो उसने पहले कमरे में झांक कर निशा और रूबी को ताई अम्मा के पास भेजा, फिर किचन में आ गई।
چائے کے ساتھ پراٹھا اور ایک انڈے کا آملیٹ بنا کر وہ سلیقے سے ٹرے میں رکھ کر تائی اماں کے لیے لے کر آئی تو وہ نشا اور روبی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تائی اماں نے باتوں کے دوران ناشتہ کیا، پھر خاص طور سے اسے اپنا اور چھوٹیوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ شرجیل بھائی پرسوں واپس جا رہے ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس آئی تو نشا نے اسے دیکھ کر جانے بتایا یا پوچھا تھا؟ اس نے بس اس بات میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ پھر دوپہر کے بعد شرجیل آ گیا تو وہ اپنے انداز میں تینوں بہنوں کو تسلی دلاسا دیتا رہا، اور کیونکہ نشا اور روبی اس سے کافی مانوس تھیں اس لیے وہ اس کی باتوں سے بہل گئی تھیں۔ وہ تنہائی ملتے ہی شرجیل سے کہنے لگی، تھینک یو شرجیل، تم نے نشا اور روبی کو سیٹ کر دیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کیسے ان دونوں کو سنبھالوں گی۔ ارے وہ کوئی ننھی بچیاں تھوڑی ہیں، آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور مجھے تو لگ رہا ہے ان سے زیادہ تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ شرجیل نے اس کے نڈھال وجود اور زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ بولی تھی، تم کیوں جا رہے ہو شرجیل؟ کیا کروں، نوکری کا معاملہ ہے، ورنہ سچ پوچھو تو تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ شرجیل نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ زینی، خدا کے لیے مجھے مشکل میں مت ڈالو، تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے، یہ کچھ وقت صبر اور حوصلے سے گزار لو۔ شرجیل نے اس کی پلکوں کی نمی اپنی انگلی سے سمیٹ لی۔ لیکن شرجیل، میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ نشا اور روبی بھی ہیں، اس نے کہا تو وہ فوراً بولا تھا، میں نہیں جانتا کیا، اور اب وہ دونوں صرف تمہاری ہی نہیں میری بھی ذمہ داری ہیں۔ تم تنہا خود کو ہلکان مت کرو زینی، بس سال دو سال کی بات ہے، پھر ہم سب ساتھ رہیں گے۔ سال دو سال؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سب سے بڑا مرہم وقت ہے، زخم بڑھتا نہیں تو اس پر کھرینڈ ضرور جما دیتا ہے۔ شرجیل کے جانے کے بعد گو کہ تنہائی کا احساس بڑھ گیا تھا، پھر بھی زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ آج پورے 15 دن بعد اس کے بہت سمجھانے پر نشا اور روبی کالج گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کو بھی اس کا خیال تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، اور وہ بڑی مشکل سے اپنی طرف سے اطمینان دلا پائی تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد اس نے معمول کے کام نپٹائے، پھر کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ جدہ سے شرجیل کا فون آ گیا۔ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ شرجیل غالباً عجلت میں تھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی ہوں۔ وہ شرجیل کی آواز سن کر ہی ساری تھکن بھول گئی۔ اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ شرجیل نے نشا اور روبی کا پوچھا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی، شکر ہے آج دونوں کالج گئی ہیں۔ ہاں، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو کالج نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم بھی اگر یونیورسٹی جوائن کر لو تو آدھا دن مصروفیت میں اچھا گزر جائے گا۔ نہیں شرجیل، اب یہ ممکن نہیں ہے، پھر آدھا دن تو ایسے ہی گزر گیا کام کاج میں، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ دونوں بھی آنے والی ہوں گی، اس نے سہولت سے کہا تھا، اور ہاں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ شرجیل ہمیشہ یہ بات کرتا تھا اور بھی ہمیشہ والا جواب دیا تھا، اور اس نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تھا، فکر مت کرو، تم سے ہی کہوں گی۔ اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا۔ شرجیل نے کہہ کر فون بند کر دیا تو اس نے اپنے سیل فون کو شوقی نظروں سے دیکھا، پھر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹنا چاہتی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ خاصا جارحانہ انداز تھا، اسے خاصا ناگوار گزرا، اور دروازہ کھول کر ٹوکنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے کنڈی گرائی، دھار سے دروازہ دھکیل کر نشا اور اس کے پیچھے روبی انتہائی غصے میں جانے کیا کیا بولتی ہوئی تیز قدموں سے اندر بھر آئی۔ الہی خیر! وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے آئی تو روبی اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ لوفر کمینہ، اس کے اپنے گھر میں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ صبح اسٹاپ تک پیچھا کیا اور ابھی پھر گلی کے موڑ پر کھڑا تھا، دو چار لفنگے لے کر۔ روبی، روبی! انتہائی پریشان ہو کر اس نے روبی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کون، کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو محلے کا دادا بنا پھرتا ہے، نشا بول پڑی۔ اماں کے ہوتے تو کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، اب ہم اکیلی ہو گئی ہیں تو کچھ کہا اس نے؟ اس کی اپنی جان پر بنائی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا، اور ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے سب ہنس بھی رہے تھے۔ روبی بتاتے ہوئے رو پڑی تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ روبی میری جان، تم رو نہیں تو اور کیا کروں، اب ہمارے ساتھ یہ سب ہوگا، میں نہیں جاؤں گی کل سے کالج۔ میں بھی نہیں جاؤں گی، نشا نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ پاگل ہو تم دونوں، اب اس کے ڈر سے ہم کیا گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں؟ اس نے سنبھل کر دونوں کو ٹوکا۔ تماشا بھی نہیں بننا ہمیں، روبی ترخ کر بولی تھی۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ اور چلو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، میں کھانا گرم کرتی ہوں، وہ کہہ کر کچن میں آ گئی۔ اصل میں تو اس صورتحال سے اس کا اپنا ذہن چٹخ گیا تھا، معاشرے کے ان ناسوروں کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی تھی تو چھوٹی بہنوں کو کیسے حوصلہ دیتی؟ پھر بھی کھانے کے دوران وہ انہیں یہی سمجھاتی رہی کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور کسی حد تک وہ دونوں تو سمجھ گئی تھی، لیکن خود وہ اپنے اطمینان سے تو پہلے بھی نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ درہم بھرم ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مدد کے لیے کسے پکارے، کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا، ایک صرف شرجیل تھا
جس سے 2 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ بھی جدہ چلا گیا تھا۔ اس کی اپنی مجبوریاں بلکہ اس پر ذمہ داریاں بھی تھیں، یہ وہ بھی سمجھتی تھی۔ پھر بھی ایک مبہم آس کے سہارے رات میں نشا اور روبی سو گئیں۔ تب اس نے شرجیل کے سیل فون پر بیل دی تو چند لمحوں بعد ہی اس کا فون آ گیا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ شرجیل نے چھوڑتے ہی اپنی قیاس کو زبان دی تو جواب میں وہ رو پڑی۔ ارے زینی، کیا ہوا؟ شرجیل کی پریشانی فطری تھی۔ شرجیل، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ہوا ہے، بولو زینی۔ شرجیل کے بار بار پکارنے پر اس نے بتا دیا کہ اسے کیسی پریشانی کا سامنا ہے، اور یہ کہ نشا اور روبی کو تو وہ سمجھا بجھا کر کالج بھیج دے گی، لیکن اس کے بعد خود چین سے نہیں رہ سکے گی۔ اس کی ساری بات سن کر شرجیل غالباً سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جب ہی کتنی دیر تک کچھ بولا ہی نہیں تو وہ ضد ہو گئی۔ بتاؤ نا شرجی، میں کیا کروں؟ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس روبی اور نشا سے کہو ان لڑکوں کی طرف بالکل دھیان نہ دے، تب کچھ دنوں میں وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن شرجی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ پاگل مت بنو، تم بڑی ہو، وقت حالات کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، ڈرو گی چھوٹیوں پر کیا اثر ہوگا؟ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سمجھی یا نہیں، بلا ارادہ ہی فون بند کر دیا تھا۔ پلکنے کتنے دل اس کی جان سولی پر اٹکی رہی۔ نشا اور روبی کو کالج بھیج کر جلے پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں چکراتی پھرتی، اور ان کے آنے پر ہی خیال آتا کہ معمول کے سارے کام ایسے ہی پڑے ہیں۔ جلدی جلدی کھانا بناتی، اس کے بعد صفائی ستھرائی میں لگتی۔ نشا اور روبی نے گو کہ پھر ان لڑکوں کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جس طرح وہ دھواں چہرے لیے گھر آتی تھی، اس سے وہ سمجھ جاتی کہ لڑکوں نے پیچھا چھوڑا نہیں۔ شرجیل سے اب کچھ کہنا فضول تھا۔ وہ تسلی دلاسے کے ساتھ ہمت حوصلے کا طویل لیکچر تو دے سکتا تھا، آ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ سبزی کی باسکٹ لے کر برآمدے میں تخت پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر میں ٹیوشن کے بچے آنے والے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی سبزی کاٹ رہی تھی کہ اندر سے آتی روبی کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب میں چپ نہیں رہوں گی، ایسی کھڑی کھڑی سناؤں گی اس لوفر کو کہ پھر ہمارے تو کیا کسی کے راستے میں بھی کھڑا ہونا بھول جائے گا۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں روبی، اور اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ نشا نے روبی کی تائید کی تو وہ ایک دم اٹھ کر اندر آ گئی اور تیز لہجے میں بولی، کچھ نہیں کرو گی تم دونوں، سمجھی؟ ہاں تو کب تک ہم اس کی گھٹیا حرکتیں برداشت کریں؟ وہ ایسے باز آنے والا نہیں، روبی نے تنک کر کہا تو اس نے پہلے خود پر ضبط کیا، پھر کہنے لگی، آ جائے گا باز، میں سوچ رہی ہوں محلے میں کسی سے بات کروں، وہ اسے سمجھا لیں گے، تم لوگوں کو اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سوچ لے آپا، محلے والے تو اور بھی باتیں بنائیں گے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی اسے سمجھانے کی ہمت کرے گا۔ نشا غلط نہیں کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ ان دونوں کو باز رکھنے کی خاطر کہنے لگی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر محلے والے اسے نہ سمجھا سکے پھر کچھ اور سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر دیکھیں، اس کے بعد ہمیں مت روکیے گا۔ روبی گویا اس سے نبٹنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اچھا چلو، اب تم دونوں کھانے کی تیاری کرو، میرے ٹیوشن کے بچے آتے ہوں گے۔ اس نے ان دونوں کو تو اس موضوع سے ہٹا دیا، لیکن اپنا دھیان کسی طرح بھی ادھر ادھر منتقل نہیں کر سکی۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اس کا ذہن الجھتا رہا تھا۔ مزید اس رات شرجیل کا فون آیا تو اس کی باتوں کے جواب میں بھی بس وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ جب اس نے ٹوکا تو وہ سیل فون روبی کو تھما کر کڑوٹ بدل گئی۔ ہاں، شاید آپا کو نیند آ رہی ہے، اس نے روبی کو کہتے سنا، پھر لحاف سر تک کھینچ لیا۔ روبی اور نشا کو کالج بھیج کر اس نے جلدی جلدی ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے، پھر بیرونی دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر سے اونچا بولنے اور ہنسنے کی آواز آئی تو اس نے ساری ہمتیں یکجا کر کے دروازہ کھول دیا، اور وہ مشکل پکارا تھا، سنیں۔ ادھر پہلے بتیسی اندر ہوئی، پھر آس پاس یوں دیکھا جیسے جاننا چاہتا ہو کسے پکارا گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھی لڑکے کو دیکھا تو اس نے آنکھ مار کر جانے کا اشارہ کیا، پھر بھی اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی آپ، اس نے جی کرا کر کے کہا تو وہ غیر یقینی کی کیفیت میں پاس آ گیا۔ سوری، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، اصل میں اس وقت کوئی ہے نہیں، اور مجھے اسٹور سے کچھ سامان منگوانا ہے، آپ لا دیں گے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اپنا مدعا بیان کر ڈالا تو اس نے پہلے پلٹ کر قدرے فاصلے پر کھڑے ساتھی کو دیکھا اور پھر بولا تھا، لا دوں گا، ایک منٹ میں پرچی لے کر آتی ہوں۔ وہ دروازہ بھیر کر اندر آئی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پرچی پر کچھ چیزیں لکھتے ہوئے ہاتھ بھی، پھر پرچی کے ساتھ پیسے اسے دے کر وہ برآمدے کے فرش پر ایک طرح سے ڈھہ ہی گئی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تب وہ کسی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے سامان کا تھیلا لیا تو وہ پوچھنے لگا، اور کوئی کام؟ نہیں بس۔ وہ جانے لگا تو پھر پکار لیا، سنیں۔ وہ پورا اس کی طرف گھوما، آپ کا نام کیا ہے؟ گلریز، اچھا نام ہے، بہت شکریہ گلریز۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کر دروازہ بند کرتے ہی اس کی آنکھوں کے پیمانے چھلک گئے تھے۔ اس کا رونا اپنی بے بسی پر تھا۔ کام کے دوران بار بار آنکھیں بھیگتی رہیں۔ ایسا کب سوچا تھا اس نے؟
ابا کے بعد بھی گو کے حالات خراب ہوئے تھے، لیکن اماں نے بہت صبر اور حوصلہ سے گزارا کیا تھا۔ وہ صبر اور حوصلہ اس میں بھی تھا، اگر جو بات صرف تنگی حالات کی ہوتی۔ اب تو معاملہ ہی اور تھا۔ کسی سے کہنے کا مطلب تھا نہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی اس گھر پر ٹک جائیں، اس لیے اس نے خود ہی اس سے بات کرنے کا سوچا تھا اور پہلے مقام پر ہی ڈھہ گئی تھی۔ لیکن کچھ بھی ہو، رات اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اسے نشا اور روبی کے راستے سے ہٹا کر رہے گی۔ جب وہ دونوں کالج سے لوٹی تو بظاہر وہ کھانا گرم کرنے اور دسترخوان لگانے میں لگی رہی، لیکن سارا دھیان ان دونوں کی طرف ہی تھا، جن کے چہرے گزشتہ دنوں کی طرح دھواں دھواں تو نہیں تھے، البتہ ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے کچھ بھی کہنے یا پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تینوں دسترخوان پر بیٹھیں تب روبی اس سے پوچھنے لگی، آپا، آپ نے کسی سے بات کی ہے؟ کیا بات؟ اس کا نوالا توڑتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں؟ روبی سیدھے سادے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک بڑی بھی آئی تھی، میں نے ان سے کہا ذرا ان لڑکوں کو سمجھا دے۔ کچھ کہا ان لوگوں نے کیا؟ اس نے بتا کر پوچھا تو روبی بولی، نہیں، آج تو کوئی بہودہ بات نہیں کی، شکر ہے ایک دو بار اور سمجھائیں گی بڑی بی تو انشاءاللہ راستے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ کون سی بڑی بی؟ وہ جو اماں کے پاس آتی تھی؟ نشا نے پوچھا تو وہ بوکھلا گئی۔ اماں کے پاس کون آتی تھی؟ وہ جو پچھلی گلی میں رہتی ہیں، اکثر اپنے پوتے کو بھی لے آتی تھی۔ نشا نے یاد دلایا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، یہ کوئی اور تھی۔ اس نے اس خیال سے نفی کی کہ کہیں ان سے ملاقات پر دونوں ان کا شکریہ ادا کرنے نہ کھڑی ہو جائیں۔ پھر اس موضوع سے ہٹنے کی خاطر کہنے لگی، تائی اماں نہیں آئی اتنے دنوں سے، اللہ کرے ان کی طبیعت ٹھیک ہو۔ ہاں تو آپا، ہم چلتے ہیں نا تائی اماں کے پاس، بلکہ ہمیں جانا چاہیے۔ روبی یکدم مشتاق ہو گئی تو وہ اسے دیکھ کر بولی، چلیں گے کسی دن؟ کسی دن نہیں آپا، آج ہی چلیں۔ آج میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ٹیوشن کے بچے آتے ہوں گے۔ اس نے بہانہ نہیں کیا تھا، وہ پہلے بھی پابند تھی، چھٹی کے دن کے علاوہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، لیکن اس وقت نشا اور روبی کے سامنے مجبور ہو گئی۔ اتنے دنوں بعد تو وہ دونوں اچھے موڈ میں آئی تھی۔ بچوں کی ماں کو اس نے آج چھٹی کا میسج کر دیا اور کچھ دیر آرام کے بعد تینوں تیار ہو کر گھر سے نکلی تو بیکری پر کھڑے گلریز نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر نشا اور روبی کی نظر بچا کر ہاتھ کے اشارے سے سلام کر ڈالا۔ یا اللہ، وہ گرتے گرتے بچی، پیر مڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ روبی نے اس کا بازو تھام لیا۔ کچھ نہیں، وہ اتنے دنوں بعد گھر سے نکلی ہوں نا۔ وہ سچ مچ روحان سی ہو رہی تھی۔ توبہ ہے آپا، آپ تو بالکل بچی بن گئی ہیں، چلے رکشے میں بیٹھے۔ نشا کے اشارے پر رکنے والے رکشے میں روبی نے پہلے اسے بٹھایا تھا، پھر تمام راستہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، اندر سے خائف ہو گئی تھی، بار بار کنکھیوں سے روبی اور نشا کو دیکھتی کہ کہیں انہوں نے گلریز کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ تو نہیں دیا، لیکن وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی، ساتھ ساتھ رکشے والے کو راستہ بھی بتا رہی تھی۔ جیسے ہی رکشہ رکا، تائی امی کا گھر دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ایسی حالت میں وہ ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب یہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں تھی۔ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے وہ روبی اور نشا کے ساتھ اندر آئی تو تائی اماں کے ساتھ فرح اور نیرہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اچھا کیا آ گئیں، ایسے ہی آ جایا کرو، میں تو گھٹنوں کے درد سے مجبور ہوں، ورنہ دھیان تم لوگوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ تائی اماں بولے چلی گئیں، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیلی زرد رنگت ہو رہی ہے۔ اصل میں تائی اماں، ابھی آتے ہوئے آپا گرتے گرتے بچی ہیں، اس لیے ایسی ہو رہی ہیں، روبی نے بتایا تو نیرہ تشویش سے پوچھنے لگی، ارے کیسے؟ کچھ نہیں، بس پیر مڑ گیا تھا۔ وہ اب فوراً بولی تھی، درد تو نہیں ہو رہا؟ چلو میں آرڈیکس لگا دوں۔ نیرہ اس کی ہم عمر تھی، جھک کر اس کا پیر دیکھنے لگی تو اس نے ایک دم پاؤں پیچھے کر لیا۔ اوہ ہو، کیا کر رہی ہو؟ کوئی درد برد نہیں ہو رہا؟ اچھا چلو میرے کمرے میں کچھ دیر لیٹ جاؤ۔ نیرہ زبردستی اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ اس نے لیٹتے ہی کمبل ٹانگوں تک کھینچا تو دل چاہا پوری اس میں چھپ جائے، کیونکہ اس کا دل ابھی تک سہما ہوا تھا۔ نیرہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو پھر اس کی باتوں میں کافی حد تک اس کا دھیان بٹ گیا۔ تائی اماں نے رات کے کھانے تک انہیں روک لیا تھا۔ روبی اور نشا فرح کے ساتھ مصروف رہیں، پھر کھانے کے بعد راحیل بھائی اور ان کی بیگم انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی، جب ہی آتے ہی نشا اور روبی تو لحاف میں گھس گئی، لیکن اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہ صبح ناشتے کے لیے آٹا گوندھ کر رکھتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیرونی دروازہ اچھی طرح بند کیا، پھر اندر آ گئی۔ آپا، نیرہ آپا نے آپ کو بتایا؟ نشا نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ اپنے پرپوزل کے بارے میں اور یہ کہ تائی اماں حامی بھرنے والی ہیں؟ نشا نے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ نہیں، نیرہ نے تو مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ روبی اور نشا کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر روبی کہنے لگی، کمال ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نیرہ آپا آپ کو کمرے میں لے کر ہی اس لیے گئی تھی اور پوری تفصیل بتا ڈالی ہوگی۔ تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ فرح نے بہت تعریف کر رہی تھی کہ بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہے۔ نیرہ آپا نے آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ روبی نے پھر حیرت کا اظہار کیا تو وہ سر جھٹک کر بولی،
بھول گئی ہوگی، لیجیے، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ فرح کے پاس تو اور کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ آپ پوچھیے گا نیرا آپا سے انہوں نے آپ سے کیوں چھپایا، اور اصولاً تو تائی ماں کو بھی بتانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس گھر کی ہونے والی بہو ہیں۔ روبی کو کسی طرح نیرا کی رازداری ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، تمہیں کیوں اتنی تشویش ہو رہی ہے؟ ایسے معاملات میں رازداری بڑھتی جاتی ہے، بات پکی ہو جائے گی، پھر دیکھنا تائی ماں خود ہی سب کو بتائیں گی۔ اسے روبی کا زیادہ بولنا اچھا نہیں لگا تو ٹوک دیا، پھر فرحہ نے کیوں بتایا؟ فرحہ بھی تم لوگوں کی طرح پاگل ہے، اس لیے۔ چلو اب سونے کی کرو، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس نے کہہ کر بتی بند کر دی۔ ایک تو سردی، اوپر سے دھوپ کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد بھی چولہا جلتا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے کچن کا ماحول قدرے گرم اور اچھا لگ رہا تھا۔ وہ وہیں اسٹول پر بیٹھ کر ابھی سوچ رہی تھی چاول کی ڈش بنائے یا سالن کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اسے گرم ماحول سے نکلنا خاصا کوفت میں مبتلا کر گیا۔ ناچار شال اچھی طرح لپیٹ کر دروازے تک آئی۔ کون؟ جی گلریز۔ یا اللہ! شال میں لپٹا اس کا بدن کانپنے لگا۔ وہ مشکل کنڈی کھول کر ذرا سا دروازہ کھولا تو گلریز نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم۔ اس کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو کوئی کام ہو تو۔ اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ نہیں کہتے کہتے رک گئی۔ کچھ منگوانا تو نہیں ہے؟ ہاں، ایک اور کام ہے۔ جی بتائیں۔ وہ بوتل کا جن لگ رہا تھا۔ اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے اوپر نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوک نکل کر کہنے لگی، آپ کو پتہ ہوگا ہماری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہم بہنیں اکیلے رہتے ہیں۔ میری چھوٹی بہنیں کالج جاتی ہیں تو کچھ لڑکے انہیں تنگ کرتے ہیں، اگر آپ ان لڑکوں کو سمجھا دیں تو۔ اس کی بات سن کر گلریز نے پہلے کھنکار کر گلا صاف کیا، غالباً اس کے حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ میں ایسا سبق سکھاؤں گا ان لڑکوں کو کہ اپنی بہنوں کو دیکھنا بھی بھول جائیں گے۔ نہیں پلیز، جھگڑا نہیں۔ جھگڑا تو کرنا پڑے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، آپ لوگوں پر کوئی بات نہیں آئے گی، اور کبھی کوئی ادھر میری نظر سے نہیں دیکھے گا، سمجھ رہی ہیں نا؟ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً مجھے بلا لینا۔ وہ اب جوش سے بول رہا تھا۔ جی شکریہ۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس کچن میں آئی تو اب خود کو داد دے رہی تھی اور اس کی بات دہرا کر ہنسی بھی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں۔ اتنی نادان نہیں تھی وہ، پھر جانے کیوں اس نے سمجھ لیا کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ بہرحال اس خوشی یا خوش فہمی میں اس نے وہیں کھڑے کھڑے 2-3 اسپیشل ڈشز بنا ڈالیں، پھر رسالہ لے کر لحاف میں گھس گئی تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ روبی کی مخصوص دستک نے ہی اس کی مہویت توڑی تھی۔ دسترخوان پر اتنا اہتمام دیکھ کر بے شک روبی اور نشا کی بھوک چمک اٹھی تھی، پھر بھی انہوں نے فوراً کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور جو مزید ڈش لے کر آ رہی تھی اسے دیکھ کر روبی پوچھنے لگی، آپا یہ اتنا اہتمام کس خوشی میں؟ کیا کوئی لاٹری نکلی ہے؟ لاٹری کہاں سے نکلے گی؟ وہ ڈش رکھنے کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر وہ دونوں سوالیہ نشان بن گئی۔ پھر یہ کہ چولہے کے پاس سے ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے یہ سب بنا ڈالا۔ چلو اب شروع کرو، وہ کہہ کر اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی تو ان دونوں نے اس کی تقلید کی۔ آج تو دھوپ بھی نہیں نکلی، لگتا ہے بارش ہوگی، نشا نے کہا تو وہ جھرجھری لے کر بولی، اللہ نہ کرے، مجھ سے تو یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی، بارش کے بعد سردی کا زور ٹوٹ جائے گا ابا، اس لیے بارش ہونی چاہیے، بس رہنے دو۔ اور تم ایک مہربانی کرنا، کھانے کے بعد چائے بنا دینا، اور ٹیوشن کے بچوں کو بھی تم دونوں مل کر پڑھا دینا، میں آج آرام کروں گی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو روبی پوچھنے لگی، تھک گئی ہیں آپا؟ نہیں، بس یوں ہی لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہاتھ دھو کر واپس آئی اور وہ دونوں دسترخوان سمیٹ رہی تھی۔ اس نے لحاف میں گھس کر پھر رسالہ اٹھا لیا۔ اصل میں تو جو وہ ناول پڑھ رہی تھی اسے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ روبی بہت جلدی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پینے کے دوران بھی اس کی نظر رسالے پر سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ دروازے پر دستک بھی سنائی نہیں دی، ورنہ بھاگ کر جاتی، کیونکہ جب سے ماں کا انتقال ہوا تھا وہ روبی اور نشا کو دروازے پر نہیں جانے دیتی تھی۔ منع بھی نہیں کیا تھا لیکن موقع بھی نہیں دیتی تھی، اس لیے اسے مصروف دیکھ کر نشا چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر اس کی طرف لفافہ بڑھا کر بولی، آپا رفیق چچا دکان کا کرایہ دے گئے ہیں؟ لفافہ لیتے ہوئے وہ دہانے میں نشا کو دیکھے گئی تو وہ زور سے بولی، رفیق چچا کرایہ دے گئے ہیں دکان کا؟ تو چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے لفافہ تکیے کے نیچے کھسکاتے ہوئے ٹوکا، آپ سن جو نہیں رہی؟ اس نے سر جھٹک کر چائے کا خالی کپ ایک طرف رکھا، پھر لیٹنا چاہتی تھی کہ روبی چھلانگ مار کر اس کے سامنے آ بیٹھی اور لجاجت سے بولی، آپا مجھے موبائل دلا دیں۔ کہاں سے دلا دوں؟ اور تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ گھر میں ایک ہے تو۔ اسے روبی کی فرمائش ذرا نہیں بھائی تھی، اور گھروں میں ایک نہیں ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ کام کرنے والی ماسیاں بھی جیب میں موبائل رکھتی ہیں، صبح صبح دیکھیں تو سر پر گٹھری رکھے موبائل پر باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی بے نیازی پر روبی اس کا بازو کھینچ کر بولی، آپ بس مجھے موبائل دلا دیں،
میں کیسے دلا دوں؟ میرے پاس خزانہ ہے کیا؟ اس نے رسالہ پٹک دیا، پھر تکیے کے نیچے سے لفافہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ جو کرایہ آیا ہے نا، اس سے راشن پانی آئے گا، بل بھی بھرنے ہوتے ہیں، اور روزانہ کا سبزی گوشت۔ مجھے نہیں پتا اماں کیسے پورا کرتی تھی، مجھے تو بجٹ بنانے میں بھی وقت لگے گا، سمجھی؟ تو آپ شرجیل بھائی سے کہیں وہ ایک موبائل۔ خبردار! وہ روبی کی بات پوری ہونے سے پہلے چیخ پڑی، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، ابھی اگر اماں ہوتی تو زبان کھینچ لیتی تمہاری۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ روبی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے اٹھ گئی تو اس نے لیٹتے ہی لحاف سر تک اوڑھ لیا۔ وہ خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ روبی کی کم عقلی پر کودتے وہ اچانک حالات پر کڑنے لگی۔ اگلے دن جب اس نے مہینے بھر کے راشن کی فہرست بنائی تو نہ صرف ہر شے میں کمی کی، کافی چیزیں نظر انداز بھی کر گئی، اور پیسوں کا حساب لگا کر اس نے روبی کے لیے موبائل کی گنجائش نکال ہی لی۔ پھر پہلے راشن کی خریداری کا سوچ کر وہ پہلے جنرل اسٹور پہنچی تو ابتدائی تاریخ ہونے کے باعث وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی ٹرالی لے کر ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کچھ رش کم ہو تو وہ اندر جائے۔ اس کی نظریں اسٹور کے اندر ہی بھٹک رہی تھی کہ اچانک سلام کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ آج آپ خود ہی سودا لینے آ گئیں؟ وہ بوتل کا جن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اب میں بار بار آپ کو تو زحمت نہیں دے سکتی، وہ سنبھل کر بولی تھی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے، اور یہاں کھڑے کھڑے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے بتائیں کیا لینا ہے؟ نہیں بس میں لے لوں گی، وہ جزبز ہوئی۔ دل تو چاہا کہہ دے اپنا رستہ لو، لیکن اتنی جلدی وہ اس سے نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ضد نہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ٹرالی کھینچ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو اس نے جلدی سے پرس میں سے راشن کی لسٹ نکال کر اسے تھما دی، اور خود الٹے پیروں چلتے ہوئے اسٹور کے بیرونی احاطے سے نکلی ہی تھی کہ اچانک اس کے بازو کو زوردار جھٹکا لگا۔ یوں کہ چند قدم وہ گھسیٹتی چلی گئی، پھر خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک کھڑی بائک کا ہینڈل تھام لیا، اور اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہی اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا پرس چھین چکا ہے۔ اگلے پل اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نما آواز بلند ہوئی، گلریز! اور وہ جہاں تھا ٹرالی چھوڑ کر بھاگا چلا آیا۔ وہ میرا پرس! وہ کانپتے ہوئے دور جاتی بائک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اوئے! گلریز نے للکار کر دو تین موٹی موٹی گالیاں دی، لیکن واردات کرنے والے کہاں ہاتھ آنے والے تھے۔ آنن فانن بائک نظروں سے اوجھل ہو گئی، تب وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی، غالباً اس خیال سے کہ اب اس کے گرد جھمگھٹا لگ جائے گا۔ آپ ادھر آؤ! گلریز نے اس کا بازو تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے ایک کولڈ کارنر کے اندر لے آیا۔ پانی پیو۔ فوراً ہی منرل واٹر کی بوتل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہوئے وہ مشکل بول پائی تھی، میں گھر جاؤں گی۔ ہاں ہاں، پہلے ریلیکس تو ہو جاؤ، یہ لو پانی پیو۔ گلریز نے خاصے جارحانہ انداز میں بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اندر سے خائف ہو کر اس نے بوتل منہ سے لگا لی۔ آپ کا سامان تو رہ گیا، آپ یہیں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھنے لگا تھا کہ اس نے سختی سے روک دیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے پرس میں تھے، ابھی میں کہاں سے پیمنٹ کروں گی؟ پیمنٹ ہو جائے گی، آپ فکر نہ کرو، وہ کہہ کر پھر اٹھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا نہیں، مجھے ابھی کچھ نہیں لینا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی مرضی، وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتا تھا، لیکن کارنر سے نکلتے ہی اس نے روک دیا۔ دیکھیں گلریز، مجھے محلے میں تماشا نہیں بننا، آپ پلیز۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے چل پڑی۔ گھر آتے ہی وہ بستر پر ڈہ گئی، اور اس فکر میں کہ اب مہینہ کیسے چلے گا وہ رونا بھی بھول گئی اور کھانا پکانا بھی۔ روبی اور نشا کے آنے پر وہ دروازہ کھول کر پھر بستر پر آن بیٹھی۔ کیا ہوا آپا، طبیعت ٹھیک ہے؟ نشا نے فوراً اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر لی تھی، اور وہ جو رونا بھولی ہوئی تھی ایک دم رو پڑی۔ ارے کیا ہوا آپا؟ آپا کیا ہوا، بتائیں نا۔ دونوں پریشان ہو کر اس کے دائیں بائیں آ بیٹھی اور اسے ہلا ہلا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں بس، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ کیا بس، بتائیں کیا ہوا؟ روبی پیچھے پڑ گئی، اور وہ جانتی تھی جانے بنا نہیں رہے گی۔ تب ہی ناچار پرس چھیننے کا واقعہ بتایا تو روبی الٹا بگڑ گئی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی، ہمارا انتظار کر لیتی، ہم ساتھ چلتی۔ او ہو روبی، اب ایسے تو نہ کرو، آپا پہلے ہی پریشان ہیں، نشا نے روبی کو ٹوکتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے، روبی کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ نشا نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ دیر اسے تسلی دلاسا دیا، پھر دیکھا کہ کھانا بھی تیار نہیں ہے تو روبی کو ملا کر جلدی جلدی روٹی کے ساتھ آملیٹ بنا کر لے آئی اور اسے بھی زبردستی کھلایا۔ اس دوران روبی کا مزاج برہم ہی رہا تھا۔ حالانکہ روبی اور نشا میں عمروں کا فرق نہیں تھا، جڑواں تھیں، لیکن عادات مزاج ذرا نہیں ملتے تھے۔ روبی بہت جلد برا مانتی اور غصے میں آ جاتی تھی، اس کے برعکس نشا ٹھنڈے مزاج کی اور صلح پسند تھی۔ بہرحال کھانے کے بعد وہ پھر لیٹی تو سو گئی تھی، اور اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ نشا نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا۔ وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی، آپا آپا وہ آیا ہے۔ وہ کون؟ روبی سنتے ہوئے آ گئی تھی۔ وہ بدماش، وہ جو راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ نشا بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اس نے الگ پریشان ہو کر روبی کو دیکھا تو وہ نشا سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنی باجی کو بھیجو،
दिशा ने बताया तो वो एकदम उठ खड़ी हुई। तुम दोनों यहीं रुको, वो कहकर दरवाजे पर आई और गुलरेज को वहाँ देखकर कुछ कहना चाहती थी कि वो बड़े 2 थैले फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, ये आपका सामान, आप देखें, अभी आप ये रख लें, बाद में बेशक मेरा कर्ज उतार देना। गुलरेज ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और ज़बरदस्ती दोनों थैले उसे थमाकर चलता बना। वो मुश्किल खुद को घसीटते हुए अंदर आई तो रूबी और निशा सवालिया निशान बनी खड़ी थी। उससे फ़ौरन कुछ बोला ही नहीं गया। शापर रख कर खुद भी बैठ गई। तब रूबी आगे आकर पूछने लगी, ये क्या दे गया है वो? राशन है, पता नहीं कौन था, कह रहा था उसने मेरा पर्स छीनते हुए देखा था। फिर उसने लड़कों को पकड़ा, मेरा पर्स दिया और वापस स्टोर पर गया तो मेरा सामान पैक रखा था और वो ये ले आया। सोच कर बोलते हुए उसने शॉपर्स की तरफ देखा, फिर उन दोनों से बोली, चेक करो, इसमें सामान की लिस्ट भी होगी, हमारा ही है या किसी और का उठा लाया है। इससे पहले कि रूबी को जिरा करती निशा फ़ौरन शॉपर में से चीज़ें निकालने लगी। चीनी, पत्ती, साबुन और ये मोबाइल। आपा, मोबाइल? निशा जी ही। रूबी ने फ़ौरन भरकर उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। हाँ, मैंने राशन में कमी बेशी करके रूबी के लिए मोबाइल की गुंजाइश निकाल ली थी, उसने नज़रें चुराते हुए बताया तो रूबी एकदम खुश हो गई। थैंक यू आपा, थैंक यू, तुम्हें इंशाल्लाह अगले महीने दिला दूंगी, उसने निशा से कहा तो वो शौकी अंदाज में बोली, मैंने कुछ कहा है आपा? कहा नहीं, फिर भी दिला दूंगी। चलो अब तुम दोनों ये सामान उठाकर किचन में रखो। और इन दोनों को काम से लगाकर वो फिर सो गई। आज धूप में खासी तेज़ी थी। जब भी उसने वॉशिंग मशीन लगा ली, अभी पहले चक्कर से कपड़े निकाल कर दूसरे डाले थे कि ताई अम्मा आ गई मिठाई का डब्बा लिए हुए। खैर से नईरा की बात पक्की कर दी है, उन्होंने बताया तो उसे वाकई खुशी हुई। अच्छा, बहुत मुबारक हो ताई माँ। खैर मुबारक, तुम भी तैयारी रखो, लड़के की माँ शादी की जल्दी मचा रही है, आजकल में तारीख रख देगी। ताई अम्मा ने कहा तो उसका दिल चाह पूछे शर्जील भी आएगा, लेकिन शर्म आरे आ गई। छोटी दोनों नज़र नहीं आ रही। ताई अम्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, वो कॉलेज जाती हैं ताई माँ? अच्छा हाँ, दोपहर में आती होंगी। जी आप आराम से बैठ जाएं ताई माँ, अब शाम में ही जाइएगा, उसने उनके पीछे तकिया लगाते हुए कहा। ना बेटा, शाम में ठंड हो जाएगी। अच्छा, रूबी और निशा के आने तक तो रुकी। वो उन्हें कंबल उड़ाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और आवाज़ दबाकर पूछने लगी, सुनो, सामने एक लड़का बैठा था, पिछली बार जब मैं आई थी तब भी देखा था, क्या यहीं डेरा जमाए रखता है? पता नहीं ताई माँ, मैं तो अंदर होती हूँ ना। वो अंदर से ख़ाइफ हो गई थी। सब्ज़ी वगैरह तो लेती होगी दरवाजे से। ताई माँ की नज़रें उसे अंदर तक छलनी कर गईं। जी लेकिन ताई माँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। मुझे पता है। ताई माँ को गालिबन उसकी रोनी शक्ल पर रहम आया था। तुम अपने काम से काम रखती हो, फिर भी बेटा एहतियात करना, कभी यूं ही बेधड़क दरवाज़ा मत खोल देना। वो एक लफ्ज़ जी तक नहीं कह सकी और गनीमत था कि वॉशिंग मशीन का बज़र बज उठा और इसी बहाने उनके पास से उठाई। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसने जल्दी से खाना भी बना डाला। इस दौरान वो मुसलसल गुलरेज को गालियों से नवाजती रही। बस नहीं चल रहा था अभी जाकर उसकी तबीयत साफ़ कर दे। जैसे रूबी और निशा गुस्से में आती थी, उनसे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर भर गया था। अगर वो उसकी मकरूज़ ना होती तो कभी अपने गुस्से को ना दबाती। फिर भी उसने गुलरेज से बात करने का सोच लिया। यूँ अगले दिन वो सुबह के काम जल्दी जल्दी निपटा कर करीबी मार्केट जाने के लिए घर से निकल आई। उसने दूर ही से गुलरेज को बेकरी पर खड़े देख लिया था, फिर भी वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। सर झुकाते हुए बस स्टॉप तक आई थी कि वो बाइक पर उसके करीब आ गया। कहाँ जाना है तुम्हें? क्या मैं कहीं भी जाऊँ, तुम अपना रास्ता लो, और ख़बरदार जो आइंदा मुझे मुखातिब करने की कोशिश की। ये सारी बातें उसके अंदर रह गईं। वो मुश्किल जब्त से बोली, बस यहीं मार्केट तक, बैठे मैं इधर ही जा रहा हूँ। गुलरेज ने उसे अपने पीछे बैठने का इशारा किया तो उसकी जान ही निकल गई। नहीं, मैं बैठ जाएं। अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी उसका हाथ पकड़कर बिठा देगा और इस तसव्वुर ने ही उसे मजबूर कर दिया। चेहरे को चादर में छुपा कर दिल ही दिल में कुरानी आयात का विद करने लगी। गो कि वो उससे ही बात करने निकली थी। उसका ख्याल था वो मार्केट तक उसके पीछे आएगा तो वो वहीं कहीं उससे बात करेगी। ये तो सोचा भी नहीं था कि यूँ उसके साथ बैठना पड़ेगा। फिर जैसे ही बाइक रुकी वो फ़ौरन उतर कर तेज़ कदमों से चल पड़ी। हकीकतन वो उससे बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन इतना ही वो करीब आ गया। क्या लेना है? वो बुरी तरह चकरा गई। पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मेरा सर चकरा रहा है। मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। आप प्लीज़ जाएं, मैं अब बाइक पर नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। अरे तो आप मुझे पहले बताती, मैं बाइक वहीं छोड़ देता, रिक्शा कर लेते। चले आए, इधर बैठे, पहले रिलैक्स हो जाएं। वो ज़बरदस्ती उसके साथ कोल्ड कॉर्नर में आ बैठा तो कितनी देर उसे अपने हवास काबू करने में लगे। इसके बाद वो कहना कुछ चाहती थी कि कह कुछ गई। आप पढ़े लिखे लगती हैं। अच्छा, वो ज़रा सा हंस दिया। ये आप कैसे कह रही हैं? आपकी बातचीत से। वो अब उसे देखने लगी थी, जो जाने कि वो खुद को छुपाना चाह रहा था।
کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ اس کے پوچھنے پر وہ گہری سانس کے ساتھ بولا تھا، ماسٹر کر رہا تھا مطلب چھوڑ دیا؟ کیوں؟ بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے، سوچا جاب کے ساتھ پڑھ بھی لوں گا، لیکن اپنی قسمت میں شاید جاب تھی ہی نہیں۔ پورا 1 سال خوار ہوا، اس کے بعد ہر شے سے دل چاٹ ہو گیا، مزید پڑھ لیتا تب بھی دھکے کھاتا، اس لیے دوبارہ یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، نہ کبھی دیکھوں گا۔ اس کے چہرے پر ملال کے ساتھ عجیب سی حقارت بھی تھی۔ تو ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے خود کو حد درجہ انجان ظاہر کیا تو گلریز سگریٹ سلگاتے رہ گیا، چہرہ اوپر نہیں کیا، بس نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مشکل سوال ہے کیا؟ اس نے جی کرا کر کے پوچھا تھا۔ سوال تو مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت میں ڈال گیا ہے۔ وہ سگریٹ سلگا کر گویا ہوا، یعنی جسے یہاں سے وہاں تک سب جانتے ہیں، اس سے آپ پوچھ رہی ہیں کیا کرتے ہو؟ تو ایسا ہے مس زینب، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ ہاں تو مس زینب، کیا واقعی آپ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ اس نے جیسے ہی نفی میں سر ہلایا، گلریز نے اونچی آواز میں جانے کسے پکارا کہ کاؤنٹر پر بیٹھا شخص بھاگا چلایا۔ حکم صاحب، یہ کیا خالی بوتل پکڑا دی ہے؟ دیکھتا نہیں آپ ان کے ساتھ مہمان ہیں، خاطر مدارت کر۔ اس آدمی پر دھاڑنے کے ساتھ گلریز نے اپنی جیل سے پسٹل نکال کر میز پر رکھ دیا، جسے دیکھتے ہی وہ پیلی پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی پوری ٹیبل بھر گئی، لیکن اس کی نظریں پسٹل پر بھی ساکت تھیں۔ لیجیے۔ گلریز نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے پسٹل اٹھایا اور غیر ارادی طور پر اسے کھانے کے لوازمات کی طرف اشارہ کیا تو وہ اٹھ گئی۔ کوشش نہیں، تمہیں ضرور آنا ہے۔ جاب چھوڑ کے آ جاؤں کیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ ظاہر ہے چھٹی نہیں ملے گی تو جاب ہی چھوڑنی پڑے گی۔ شرجیل کی وضاحت پر وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ تم نہیں آؤ گے؟ کوشش کر رہا ہوں یار، تم دعا کرو چھٹی مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی مسلح پر بیٹھ جاتی ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر نشا اور روبی کو دیکھا، دونوں ساتھ لیٹی موبائل پر غالباً کوئی فلم دیکھ رہی تھیں۔ وہ ٹوکتے رہ گئی کہ بیچاریوں کے پاس اور تو کوئی تفریح نہیں تھی۔ اچھا میں سو رہی ہوں، اس نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ لائٹ بند کر دوں آپا؟ نہیں، جب سونے لگو تب بند کر دینا۔ اس نے کمبل سر تک کھینچ لیا اور شرجیل کو سوچتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں پر دستک ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے بھاگ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو اس وقت وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، لیکن اب بری طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لمحہ اس سے مس ہو گیا تھا اور وہ اس لمحے کی کھوج میں نکل گئی تھی۔ صبح ناشتے کے دوران وہ خام خواہ جھنجھلا رہی تھی۔ روبی نے ٹوکا تو وہ جلے انداز میں بولی تھی، شرجیل نہیں آ رہا نیرا کی شادی پر؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ روبی کو اس کا جھنجھلانا سمجھ میں آ گیا، خود ہی کہہ رہا تھا کہ چھٹی ہی نہیں ملے گی، ایسے ہی آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے شرجیل بھائی، ورنہ یہ ہو سکتا ہے بھلا بہن کی شادی میں نہ آئے۔ روبی ٹھیک کہہ رہی ہے آپا، شرجیل بھائی ضرور آئیں گے۔ نشا نے روبی کی تائید کی تو وہ خاموش رہی۔ پھر ان دونوں کے جانے کے بعد ناشتے کے برتن دھو کر رکھے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شاید تائی ماں ہو۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور سامنے گلریز کو دیکھ کر چاہا کہ فوراً دروازہ بند کر دے، لیکن وہ ایک پٹ تھام کر بولا، ماں قسم میں ساری رات نہیں سویا۔ وہ اس کے انداز پر ناگواری سے بولی تھی، تم پلیز چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ تم میری بات سنو، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے۔ میں ساری رات بس کرو گلریز، خدا کے لیے یہاں مت آیا کرو۔ اس نے عاجزی سے ٹوکا تو وہ سادگی سے پوچھنے لگا، یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ اف، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کیوں مجھے محلے میں بدنام کرنے پر تلے ہو؟ میں یہاں تم سے بات نہیں کر سکتی، جاؤ پلیز۔ وہ پھر رو دینے کو ہو گئی تھی۔ رونا نہیں زینب، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوں گے، بس اتنا بتا دو یہاں بات نہیں کر سکتی تو کہاں؟ اف، وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ بتاؤ زینب، کہاں ملو گی؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں فون کر لوں گی، ابھی تم جاؤ۔ وہ گلی میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں انتظار کروں گا، لیکن میرا نمبر؟ ہاں بتاؤ۔ اس نے جلدی اس کے ساتھ نمبر دہرا کر دروازہ بند کر دیا اور اندر آتے ہی پہلے اس کا نمبر سیو کیا تاکہ طریقے سے اسے سمجھا سکے۔ یہ صورتحال اس کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ روبی اور نشا کو بچاتے وہ خود پھنس جائے، ایسا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ پھر دروازے پر آن موجود ہو، وہ اسے بات کر لینا چاہتی تھی۔ 2 دن تو پریشانی میں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن روبی اور نشا کے آنے سے پہلے اس نے اس کا نمبر ملایا تو پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ گلریز کے لہجے میں بلا کی بے قراری تھی، جسے محسوس کر کے بھی اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ زینب، اس نے بھی اس قدر کہا تھا کہ وہ بول پڑا، بڑا انتظار کرایا زینب، لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہاری کال کا منتظر تھا۔ وہ خاموش رہی تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ تم پریشان ہو؟ ہاں، تمہاری وجہ سے پریشان ہوں، اس نے کہا تو وہ جیسے لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میری وجہ سے؟ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ تم بلکہ سب جانتے ہیں کہ اس گھر میں میں اور میری 2 چھوٹی بہنیں رہتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، پھر تمہارا اس طرح میرے دروازے پر آنا
ہمیں لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ یوں بولا جیسے ابھی کہنے والے کا منہ توڑ دے گا۔ کوئی کچھ کہے گا تب ہی تم سمجھو گے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ گلریز، وہ ٹوک کر کہنے لگی، اپنے حساب سے مت سوچو، جانتی ہوں محلے والے تمہارے ڈر سے منہ نہیں کھولیں گے، لیکن ہمیں کیا سمجھا جائے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، تمہیں یوں گلیوں میں آوارہ گردی کرنا زیب نہیں دیتا۔ سن رہے ہو؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، لیکن ٹھیک بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے سمجھ کر بولا تھا، کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یہی جو تم چاہ رہی ہو۔ میں خود کو تمہارے پاس آنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ جب سے تم نے مجھ سے بات کی ہے اس کے بعد میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ دیکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ گلریز، وہ اندر تک سہم گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی؟ اس کے ٹھوس لہجے پر وہ مزید پریشان ہو کر بولی، اور میری زندگی کی سچائی یہ ہے کہ میں اپنے تایا ذات سے منسوب ہوں۔ نہیں، میں ایسا کچھ سننا نہیں چاہتا، آئندہ ایسا مت کہنا، سمجھی؟ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا، سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی گلریز، وہ خائف ہونے کے باوجود کہہ گئی، مٹائی تو جا سکتی ہے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تو کتنی دیر وہ سناٹے میں بیٹھی رہ گئی۔ اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تو کبھی کچن میں، کبھی کمرے میں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرتے کرتے وہ ڈھہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا وقت ہوا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر وہ یہی سمجھی روبی اور نشا ہوں گی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا تو بھی وہ گلریز کو دیکھ ہی پائی تھی کہ عین سامنے رحیل بھائی کی گاڑی آن رکی۔ وہ قائد دماغی سے رحیل بھائی اور سمینا بھابھی کو اترتے دیکھے گئی۔ کون ہے؟ گلریز کی آواز پر اسے جھٹکا لگا۔ خدا کے لیے جاؤ! اس نے ہونٹ نہیں ہلائے تھے، دانتوں پر دانت جما کر بولی تھی، اور شاید اسے کچھ احساس ہوا تھا کہ پھر آؤں گا کہہ کر چلا گیا۔ تب دروازے کے سہارے اس نے خود کو ایک طرف کر کے رحیل بھائی اور سمینا بھابھی کو اندر آنے دیا، جبکہ وہ بہت کوشش سے بھی مسکرانے میں ناکام رہی۔ کون تھا؟ برآمدے میں تخت پر تکلف سے بیٹھتے ہی سمینا بھابھی نے پوچھا تو وہ تھوک نکل کر بولی، وہ کمیٹی کا پوچھنے آیا تھا۔ چھوٹی دونوں کہاں ہیں؟ رحیل بھائی کو غالباً کمیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کالج بس آتی ہی ہوں گی۔ آپ آرام سے بیٹھے رحیل بھائی، وہ یوں عجلت میں بولی جیسے ان کی تواضع کے لیے کچھ لانے کو وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بھائی، بہت کام ہے، ہم یہ نگیرہ کی شادی کا کارڈ دینے آئے ہیں اور بہت جگہوں پر جانا ہے۔ رحیل بھائی نے بولنے کے ساتھ اس کے نام کا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ پھر بھی رحیل بھائی، چائے، ٹھنڈا پانی؟ اس نے کہتے ہوئے سمینا بھابھی کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے رحیل؟ ہاں۔ رحیل بھائی حکم کے غلام فوراً اٹھ کر چل پڑے تو وہ بس انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہیں بیٹھ کر ابھی لفافے سے کارڈ نکالا تھا کہ روبی اور نشا آ گئی۔ رحیل بھائی آئے تھے آپا؟ روبی نے غالباً رحیل کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ نگیرہ کی شادی کا کارڈ دے گئے ہیں۔ اچھا، کب ہے شادی؟ روبی اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپک کر دیکھنے لگی۔ نشا نے بھی اس کے ساتھ سر جوڑ لیا، پھر دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ آپا، اتنے کم دن ہیں اور ہماری تیاری ہو جائے گی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، جب ہی سرسری کہہ کر اٹھنے لگی کہ دونوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ کیسے ہو جائے گی آپا؟ 3 فنکشن ہیں اور ہمیں تینوں کے لیے نئے کپڑے چاہیے، ہم پرانے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ 10 بار کے دیکھے ہوئے روبی نے منہ پھلا لیا تو اس نے پہلے نشا کو دیکھا، پھر دونوں کو اطمینان دلا کر اٹھی تھی۔ شام میں اس نے وہ باکس کھول لیا جس میں اماں اس کے جہیز میں دینے کے لیے جوڑے جمع کر رہی تھیں۔ پھر روبی اور نشا کو بلا کر ان کی پسند سے دونوں کے لیے 3 جوڑے نکال کر اسی وقت سے مشین سنبھال لی۔ اس کام میں کافی حد تک اس کا دھیان بٹ گیا۔ پھر یہ بھی اچھا ہوا کہ گلریز دوبارہ نہیں آیا، ورنہ وہ نئے سرے سے پریشان ہو جاتی۔ بہرحال 4 دن میں اس نے روبی اور نشا کے کپڑے تیار کر لیے۔ اس کے بعد میچنگ جیولری اور سینڈلز کے لیے وہ دونوں کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، اور وہ دونوں جس شوق سے چھوٹی موٹی چیزیں لے کر خوش ہو رہی تھی، اس سے گویا اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ شاپنگ کے بعد نشا نے کولڈ ڈرنک پینے کی خواہش ظاہر کی تو وہ ٹال نہیں سکی اور دونوں کے ساتھ کولڈ کارنر میں آ بیٹھی۔ ابھی تینوں کیا لیں طے کر رہی تھی کہ ان کی میز پر مختلف لوازمات رکھے جانے لگے۔ ارے، ہم نے یہ سب کب آرڈر کیا؟ روبی نے حیرت سے کہا، جبکہ وہ پریشان ہو گئی۔ آپ گلو بادشاہ کی مہمان ہیں میڈم، لڑکے نے کہا تو اس سے پہلے کہ روبی گلو بادشاہ کو پوچھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں روبی۔ نشا، چلو، پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، آپ پوچھنے تو دیں، کیا ضرورت ہے، چلو۔ اس نے آنکھیں دکھائیں تو روبی بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی اور اتنے اچھے لوازمات سے محرومی پر گھر آ کر بھی جھنجھلا رہی تھی۔ اس نے قصداً ٹوکنے سے گریز کرتے ہوئے اس کی توجہ خریدی ہوئی چیزوں کی طرف کرائی۔ رات کا جانے کون سا پھیر تھا، وہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک روبی نے اس کا بازو اتنی زور سے دبایا کہ اس کے ناخنوں کی چبھن سے وہ کرا اٹھی۔ وہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، روبی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر سرگوشی سے بولی، آپا کوئی ہے؟ اسے سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے، پھر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ شاید چور؟
دیوار سے کودنے کی آواز آئی ہے، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے روبی نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پہلے کمرے کا دروازہ چیک کیا جو اندر سے لاک کر کے سوتی تھی، پھر نشا کو دیکھا جو سہم کر رو رہی تھی۔ کیا کروں آپا، شور مچاؤں؟ روبی نے پوچھا تو اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، چلو تم نشا کو لے کر اسٹور میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ کیا دیکھیں گی آپ؟ روبی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پوچھا تو جواب دینے کی بجائے اس نے نشا کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا اور زبردستی دونوں کو دھکیل کر اسٹور میں بند کر دیا۔ اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ دوسرے کمرے سے سرگوشی میں بات کرنے کی آواز سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہی نظر موبائل پر پڑی تو یکدم وہ متحرک ہو گئی۔ موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ زینب، فوراً ہی کال ریسیو ہوئی تھی۔ ہاں گلریز، پلیز ہیلپ می، ہمارے گھر میں کوئی کود کے آیا ہے۔ اس نے بغیر تمہید کے اسے مدد کے لیے پکار لیا تھا۔ ارے گھبراؤ مت، میں آ رہا ہوں۔ اور وہ بوتل کا جلد فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ وہ دروازے سے لگی اس طرف کی کارروائی پر کانپتی رہی۔ جب ادھر خاموشی چھا گئی تب اس نے چونک کر پہلے روبی اور نشا کو اسٹور سے نکالا، پھر بتی جلائی تو روبی پوچھنے لگی، کیا ہوا آپا، چلے گئے کیا؟ ہاں شاید، آواز تو نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپا! نشا بھاگ کر اسے لپٹ گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کوئی نہیں ہے، تم بیٹھو آرام سے، روبی سنبھالو اسے۔ اس نے نشا کو خود سے الگ کر کے دروازہ کھول دیا، بھگا دیا۔ گلریز پہلے بولا تھا، پھر باری باری تینوں کو دیکھتے ہی احساس ہوا شاید اسے بھی نہیں رکنا چاہیے تھا۔ جب ہی فوراً پلٹ کر جانے لگا تھا کہ روبی نے پکار لیا، سنیں؟ جی؟ وہ واپس پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون لوگ تھے؟ کیا آپ بھی ان کے ساتھ؟ روبی کی بات پر اس نے گھبرا کر گلریز کو دیکھا۔ نہیں بی بی، میں تو یہی رہتا ہوں، میرا مطلب ہے اسی محلے میں۔ اتفاق سے میں نے 2 آدمیوں کو آپ کی دیوار کودتے ہوئے دیکھ لیا تو چلا آیا۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، آئندہ کوئی ایسی جرات نہیں کرے گا۔ گلریز کے طریقے سے بات بنانے اور سنبھالنے پر اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ میرا نمبر لکھ لیں، خدا نخواستہ پھر کبھی کوئی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا۔ آج تو اتفاقاً میں نے دیکھ لیا، لیکن ہمیشہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ گلریز نے بات کے اختتام پر اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ جی نمبر بتائیں۔ روبی نے پین سنبھالا، نمبر لکھ کر پوچھنے لگی، اور آپ کا نام؟ گلریز۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر روبی کو کوسنے لگی، پھر اس کے جاتے ہی روبی پر چڑھ دوڑی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا ضرورت تھی اس سے اتنی باتیں کرنے کی؟ ماما لگتا ہے تمہارا۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ میں نے کون سی باتیں کی ہیں؟ صرف شکریہ ادا کیا ہے، جو کہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نشا؟ روبی نے کہہ کر نشا سے تائید چاہی تو وہ منمناتی آواز میں کہنے لگی، یہ وہی تو تھا جو پہلے ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ بدمعاش ہوگا، لیکن ابھی تو اس نے ہماری مدد کی ہے۔ سوچو اگر یہ نہ آتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ صبح اس گھر سے 3 بہنوں کے جنازے ایک ساتھ نکل رہے ہوتے۔ روبی نے خوفناک حقیقت بنا کر نشا کو رلا دیا، پھر خود ہی اس کے لیے پانی لینے چلی گئی جب وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ 2 دن بعد نیرا کی شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ تائیمہ تو رحیل کے ہاتھ کارڈ بھجوا کر بیٹھ گئی تھیں، اس کے بعد پوچھا تک نہیں۔ کم از کم انہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا 3 لڑکیاں رات کے وقت کیسے آئی جائیں گی، یہی کہہ دیتی 3-4 دن وہ ان کے ہاں رہ جائیں۔ خود اس نے یہی سوچا تھا، لیکن جب تائیمہ نے فون تک نہیں کیا تو وہ خود سے کیسے روبی اور نشا کو لے کر چلی جاتی۔ اس وقت وہ اسی فکر میں تھی کہ شرجیل نے آ کر اسے حیران کر دیا، کیونکہ کل تک تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی کہ نہیں آ سکوں گا؟ وہ حیرت سے نکل کر وہ بجائے خوش ہونے کے روٹھ گئی۔ سرپرائز یار، میں نے سوچا تم مجھے اچانک دیکھ کر خوش ہو جاؤ گی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت خوش ہوئی، اس نے چڑھایا تو وہ ہنسنے لگا، پھر اسے پاس بٹھا کر پوچھا، کیسی ہو؟ جی رہی ہوں، بہت مشکل زندگی۔ وہ ہنوز روٹھی ہوئی تھی۔ تم سوچ ہی نہیں سکتے تو سمجھو گے کیا؟ سمجھتا ہوں یار، سمجھتا ہوں، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ شرجیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنائیت کا احساس دینا چاہا، لیکن وہ مزید چٹک گئی۔ کچھ دنوں کی بات، سالوں کو تم دنوں میں کیسے سمیٹ لیتے ہو، جبکہ میرے لیے دن سال ہیں۔ اوہ ہو، تم تو بہت خفا لگتی ہو۔ ایسا کرو، جاؤ ٹھنڈا پانی پی کر آؤ، خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ وہ کہہ کر جس انداز سے بیٹھا تھا اسی طرح خود کو پیچھے گرا کر لیٹ گیا تو ناچار وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور وہیں بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے جانے کیا کچھ سوچے گئی۔ یاد ہی نہیں رہا کہ شرجیل نے پانی لانے کو کہا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی تب وہ خود ہی اٹھ کر آ گیا اور اسے گمسم دیکھ کر اچنبھے سے پکارا، زینی؟ ہاں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تو وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، حد ہے یار، میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں اور تم ہو کے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے نہیں آئے، بہن کی شادی میں آئے ہو۔ اس نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب تم لڑنے والی باتیں کرو گی تو چلا جاؤں گا، شرجیل نے کہہ کر ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے اسے تھما دیا۔ اور
نہیں بس۔ وہ کچن سے نکل کر پھر برآمدے میں جا بیٹھا۔ تب خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ اس کے پیچھے چلی آئی اور بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ کچھ خاص نہیں، جو پکا ہوگا وہی کھا لوں گا، اس نے کہا تو وہ ذرا سے کندھے اچکا کر بیٹھ گئی۔ تب باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ روبی اور نشا آ گئی۔ دونوں نے شرجیل کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ دیکھا اپا، میں نے کہا تھا نا، شرجیل بھائی ضرور آئیں گے۔ روبی نے اسے دیکھ کر کہا، اچھا زیادہ اتراؤ نہیں، جلدی سے دونوں چینج کرو، میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں، اس نے کہہ کر کچن کا رخ کیا۔ پھر کھانا گرم کر کے دسترخوان بچھانے کی غرض سے واپس آئی تو ان دونوں کو اسی طرح بیٹھے دیکھ کر ٹوکنا چاہتی تھی کہ شرجیل اسے مخاطب کر کے بولا تھا، زینی تم نے مجھے بتایا نہیں کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہی کہ یہاں چور آگے تھے، شرجیل نے کہا تو اس نے پہلے روبی اور نشا کو غصیلی نظروں سے دیکھا، جس سے وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ پھر شرجیل سے کہنے لگی، میں آتے ہی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بعد میں بتا دیتی، خیر تم اٹھو، ہاتھ وات دھو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ روبی، نشا آ جاؤ، شرجیل پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ پھر کھانے کے دوران نشا اور روبی کی باتوں سے پتہ چلا کہ نیرا کی شادی کے لیے ان دونوں کی تو خوب اچھی تیاری ہو گئی ہے، جبکہ زینب نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ شرجیل نے ٹوکا تو نہیں، لیکن کھانے کے بعد زبردستی اسے لے کر نکل آیا تھا۔ میں نے کبھی ان دونوں کو اکیلا گھر پر نہیں چھوڑا، وہ اسی فکر میں تھی، وہ دو اکیلی نہیں ہیں، پھر ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور ہم کون سا بہت دیر لگا دیں گے۔ تم اگر کچھ دیر کو ساری فکریں چھوڑ کر صرف اپنی باتیں کرو تو میں اچھا فیل کروں گا، شرجیل نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر بولی تھی، اپنی بات کروں تو یہی کہوں گی کہ اگر نیرا کے ساتھ ہماری بھی شادی ہو جاتی تو اچھا تھا۔ شرجیل اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اسے دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں شرجی، جب سے چوڑوں والا واقعہ ہوا ہے میں بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ تم تائیمہ سے بات کرو نا۔ وہ تو میں کر لوں، لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرا مطلب ہے شادی کر کے میں تمہیں اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا۔ وہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی پر ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ میں نے کب تمہارے ساتھ چلنے کو کہا؟ پھر یہ کہ میں سمجھتی ہوں شادی شدہ عورت کا ایک رعب ہوتا ہے، مجھے وہ رعب چاہیے تاکہ میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکوں، اس نے کہا تو وہ خاموش ہو رہا، غالباً سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے شرجیل، میرا مطلب ہے ہماری شادی، وہ کچھ انتظار کے بعد بولی۔ ہاں ناممکن تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں امی مانیں گی کہ نہیں، وہ سوچتے ہوئے انداز میں ہی بولا تھا۔ پھر ایک دم سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، خیر تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کرتا ہوں، بلکہ پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان بھی جائے، اللہ کرے۔ اب بتاؤ، نیرا کی شادی میں پہننے کی شاپنگ کرنی ہے یا اپنی شادی کی؟ وہ اب شوق ہوا تھا۔ اس نے شرجیل سے کچھ بھی کہا ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ اس نے گلریز سے بچنے کی خاطر خود سے شادی کی بات کی تھی۔ پتہ نہیں شرجیل نے کس طرح بات کی، اپنی سی کوشش کی کہ تائیمہ مانی ہی نہیں، پھر بعد میں اس سے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، شرجی کو دیکھو، کہہ رہا تھا نیرا کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کر دیں۔ کیا کرتا، شادی کر کے 5-6 دن تو واپس چلا گیا، کم از کم مہینے بھر کی چھٹی پر آیا ہوتا تب تو ہو بھی سکتی تھی، 2 دن کی دلہن چھوڑ کر جاتا تو پھر وہاں نہیں ٹک سکتا تھا۔ تم الگ رو رو کر ہلکان ہوتی ہے نا؟ وہ کیا کہتی، سر جھکائے سنتی رہی۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے۔ روبی اور نشا امتحان قریب ہونے کی وجہ سے اب کالج لائبریری میں دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں آنے میں دیر ہو جاتی، اس لیے تو کام کاج میں آدھا دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ دونوں آ جاتی۔ اب دن بھی لمبے ہو گئے تھے، وہ اکیلی پریشان ہی ہوتی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ آج کیونکہ اس نے مشین لگائی تھی اس لیے تھکن کچھ زیادہ ہو گئی تھی، دل چاہ رہا تھا سو جائے، لیکن جب روبی اور نشا نہ آ جاتی جب تک وہ چین سے سو بھی نہیں سکتی تھی، انہی کے انتظار میں چکراتی پھر رہی تھی کہ دستک کی آواز پر بھاگی، دروازہ کھولا تو سامنے گلریز تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی پیشانی آپ شکن آلود ہو گئی۔ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کیسی ہو؟ اب تو نظر ہی نہیں آتی، کہاں رہتی ہو؟ وہ سوال پر سوال کیے جاتا، اگر جو وہ بولنا پڑتی، کہاں جاؤں گی، گھر میں ہی ہوتی ہوں۔ کیوں خود کو اتنا پابند کر لیا ہے تم نے؟ گلریز جاؤ پلیز، اس نے تنگ ہو کر دروازہ بند کرنا چاہا کہ وہ پٹ تھام کر پوچھنے لگا، چھوٹی دونوں کہاں ہیں؟ کالج آئی نہیں ابھی تک؟ بہت دیر ہو گئی، 4 بجنے والے ہیں، اس نے کہا تو وہ ضد انداز میں بولی، اب ایسے ہی آتی ہیں، امتحان سر پر ہیں، وہیں کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں۔ اچھا، اس کی ذرا سی ہنسی میں استہزاء تھا، تمہیں یقین ہے وہ کالج لائبریری میں اسٹڈی کرتی ہیں؟ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا تو وہ سانس کھینچ کر کہنے لگا، اس لیے کہہ رہا ہوں خود کو اتنا پابند مت کرو، باہر کی خبر بھی رکھا کرو، تمہاری بہنیں کالج لائبریری میں نہیں بیٹھتی، اکثر وہ دونوں مجھے پارکوں میں نظر آتی ہیں، ساتھ لڑکے بھی تھے۔ اپنے پیروں تلے سے زمین ہلتی محسوس ہوئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں میں نے خود کئی بار ان دونوں کو لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ کر آ رہا ہوں، تم بتاؤ کون ہیں وہ لڑکے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے وہ جانتی ہو، اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے اندر بھاگ گئی۔
زینب وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ بیوقوف لڑکی، رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ٹھکانے لگا دوں ان لڑکوں کو؟ نہیں۔ وہ ایک دم ہاتھ ہٹا کر اس پر بگڑ گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ کیوں اتنی خوفناک باتیں کرتے ہو؟ تو تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا تمہیں، میں خود روبی اور نشا سے بات کروں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ کہہ کر خود ہی وہاں سے جانے لگی کہ گلریز نے اس کی کلائی تھام لی۔ سنو، تمہارے بات کرنے سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ کیوں بگڑ سکتا ہے؟ وہ تنک کر بولی۔ اگر وہ دونوں بدلحاظی پر اتر آئیں تو کیا کرو گی؟ اس نے ایک دم کہا تو وہ یک دم ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر کیا کروں؟ تم ابھی ان پر کچھ ظاہر مت کرنا، میں پہلے ان لڑکوں سے طریقے سے بات کرتا ہوں۔ سمجھ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا انہیں۔ گلریز نے کہہ کر یوں ہاتھ اٹھایا جیسے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہونٹ بیچ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پریشان مت ہو، اب یہ میرا مسئلہ بلکہ میری ذمہ داری ہے۔ روبی اور نشا جیسے تمہاری بہنیں ہیں ویسے میری، میں ان پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، سمجھی؟ اٹھو، دروازہ بند کر لو۔ وہ ٹھوس لہجے میں اپنا مان دے کر چلا گیا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ ساتھ ہی روبی اور نشا کے پراسرار انداز یاد آتے گئے۔ دونوں کتنے آرام سے پڑھائی کے بہانے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ کتاب سامنے کھولے یوں دونوں سر جوڑے بیٹھی ہوتی جیسے ان سے زیادہ پڑھاکو کوئی نہیں۔ آپا، کوئی آیا ہے؟ روبی کی آواز پر وہ یوں ہی بھیگے چہرے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا آپا؟ دونوں بھاگ کر اس کے دائیں بائیں آ بیٹھیں تو وہ بچوں کی طرح سسکنے لگی۔ آپا، آپا، دونوں پریشان ہو گئے۔ نشا بھاگ کر پانی لے آئی تو روبی نے ہاتھ میں پانی لے کر اس کے منہ پر ڈالا، پھر دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے آپا؟ بتائیں نا۔ اس کا دل چاہا پوچھے کہاں سے آ رہی ہو، لیکن وہی بات، اگر جو انہوں نے ڈٹائی سے سچ بول دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کون آیا تھا؟ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، نشا نے پوچھا تو وہ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اندر اتار کر بولی، کوئی نہیں، میں تم لوگوں کو دیکھنے دروازے تک گئی تھی، وہیں پتہ نہیں کیسے گر گئی، بڑی مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔ ہائے آپا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ روبی اسے ادھر ادھر سے دیکھنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ آنسو پھر بہہ نکلے۔ آپا لیٹ جائیں آپ، کھانا کھایا؟ ہاں، تم لوگ کھا لو۔ وہ کہہ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے تھکن کے باعث نیند آ رہی تھی، اب درد کہاں سونے دے گا۔ آنکھیں بند کی وہ ان دونوں کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ آنکھوں کے اشارے بھی محسوس کرتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ قصداً صبح نہیں اٹھی۔ شدت گریہ کے باعث حرارت بھی ہو رہی تھی، اور ہمیشہ تو اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، ان دونوں کو کالج بھیج کر ہی ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر آرام کر لیتی تھی، لیکن آج وہ جان بوجھ کر نہیں اٹھی کہ دونوں اس کی طبیعت دیکھتے ہوئے کالج جانا ملتوی کر دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اسے بھی اٹھا کر زبردستی کھلایا، پھر دوپہر کا کھانا بنانے سے منع کرتے ہوئے جلدی آنے کا کہہ کر چلی گئیں تو اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے کیوں انہیں جانے دیا، پتہ نہیں کہاں جائیں گی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی، کبھی نیند آ جاتی، پھر ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتی۔ اس طرح دوپہر ہو گئی، اس کی نظریں گھڑی پر اور دل ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ کسی اتھاہ میں اتر رہا تھا۔ ٹھیک 1 بجے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو روبی اور نشا کے ساتھ گلریز کو کھڑے دیکھ کر وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ بھئی تمہاری آپا تو راستہ ہی نہیں چھوڑ رہی، گلریز نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو روبی جلدی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپا؟ اندر تو آنے دیں۔ ہاں، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ آئیے بھائی، اندر آئیں۔ روبی گلریز کو لیے اندر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر کے نشا کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، آپا وہ راستے میں ہمیں کچھ لڑکے پریشان کر رہے تھے، اتفاق سے گلریز بھائی وہاں آ گئے تو پھر ہم ان کے ساتھ آ گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی، سست قدموں سے چلتی کمرے میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔ گلریز آرام سے کرسی پر ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ تم؟ اس کی ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور جواب میں وہ اونچی آواز میں بولا تھا، بھئی یہ چھوٹی بہنوں نے مجھے کھانے پر روکا ہے۔ کیا پکایا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے کہا تو روبی اسٹور سے نکلتے ہوئے کہنے لگی، آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بھائی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اور نشا جھٹ پٹ کھانا بنا لیں گے۔ ہاں، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، مجھے اور بھی کام ہے، جاؤ نشا۔ وہ ان دونوں کو بھیج کر اسے دیکھنے لگا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہو گیا، وہ خود ہی بتانے لگا۔ عین موقع پر ہی اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تو مجھے دیکھ کر دونوں بہنیں گھبرا گئیں۔ لڑکوں کو بس میں نے مارا نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے ہی حالت پتلی ہو گئی تھی ان کی۔ پھر روبی اور نشا نے تمہیں نہ بتانے کی شرط پر وعدہ لیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گی، لہذا تم کبھی ان پر ظاہر مت کرنا، سمجھی؟ بس اب یہ دونوں کالج نہیں جائیں گے۔ اس نے گلریز کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس سے وہ خاصا بددل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، نہ میں ایسا چاہوں گی، اس لیے بہتر ہے یہ اب گھر بیٹھے۔ وہ غالباً سوچ چکی تھی، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، خود تو 4 دیواری میں قید ہو، انہیں قید کرنے کا مت سوچو۔ ٹھیک ہے، میں ہر وقت ان کی نگرانی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے کالج آنے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ گلریز نے اسے ٹوک کر کہا تو وہ بگڑ گئی۔ تم کیوں انتظام کرو گے؟ 1 منٹ، گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔
اب مت کہہ دینا کہ میں ہوتا کون ہوں، جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اس گھر اور گھر کے مکینوں کی پاسبانی میں نے خود پر فرض کر لی ہے اور اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم بھی نہیں سمجھی؟ اپنے آپ جو چاہے خود پر فرض کر لیتے ہو۔ سوری گلریز، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ کر اٹھ کر جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی روبی دسترخوان لیے آ گئی۔ کھانا پک گیا ہے، کہاں بیٹھیں گے؟ یہیں۔ گلریز نے کرسی کا رخ بیڈ کی طرف موڑ دیا تو روبی نے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ گلریز نے روبی اور نشا کی کالج آنے جانے کے لیے رکشہ لگوا دیا، ساتھ ہی روبی کو رکشے والے بابا غلام علی کا سیل نمبر دے کر کہا کہ کالج کے علاوہ تینوں بہنوں کو کہیں آنا جانا ہو تو وہ کال کر کے بابا کو بلا لے۔ یوں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ تھا۔ گلریز جس طرح گھر کا فرد بننے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے وہ بے حد پریشان تھی، جبکہ روبی اور نشا خوش۔ انہیں ہر کام کے لیے گلریز مطلوب ہوتا۔ بھائی کو بلا لیتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ دونوں بھائی کی تسبیح پڑھنے لگی، وہ بھی پہلی پکار پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے انتہائی پریشان کن اور اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ روبی اور نشا کو ٹوکتی تو وہ الٹا اسے رام کرنے بیٹھ جاتی۔ کیا ہے اپا، ہمارا اور ہے ہی کون؟ گلریز بھائی آ جاتے ہیں تو کچھ دیر کو ہم بھی ہنس بول لیتے ہیں، پھر دیکھیں ہمارے کتنے کام آتے ہیں۔ ہاں اپا، آپ کو یہ خوف ہے نا، لوگ باتیں بناتے ہیں، تو جو لوگ باتیں بناتے ہیں ذرا ان سے کوئی کام کہہ کر تو دیکھیں۔ نشا بھی اب بولنے لگی تھی، گویا گلریز کا جادو چل گیا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تو بات بے بات جھنجھلانے لگی تھی۔ شرجیل کا فون آتا تو اس سے بھی الجھتی رہتی، پھر غصے میں فون بند کر دیتی۔ اس وقت وہ بنا کسی بات کے نشا پر بگڑ رہی تھی کہ روبی نے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ آپا بور ہو رہی ہیں آپ؟ چلیں تائیمہ کے پاس چلتے ہیں۔ ہاں آپا چلیں نا۔ نشا فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جب سے نیرا آپا کی شادی ہوئی ہے پھر ہم گئے ہی نہیں، تو وہاں سے کون آیا ہے؟ وہ تنک کر بولی، وہاں سے کوئی کیوں آئے گا؟ اصولاً ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں نیرا آپا ان کے میاں کی دعوت بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا؟ روبی نے کہہ کر اسے ٹوکا بھی تو وہ ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ روبی ٹھیک کہہ رہی ہے آپا، آخر آپ کو بھی اس گھر میں جانا ہے، یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ نشا نے تائید کی تو وہ تنک گئی۔ اچھا بس چپ کر کے بیٹھو۔ بیٹھے نہیں، چلے اٹھیں، تیار ہوں، میں بابا کو فون کرتی ہوں، رکشہ گھر پر آ جائے گا۔ چلے اٹھیں، خام خواہ غصہ کرتی رہتی ہیں، ذرا گھوم پھر آئیں گی تو فریش ہو جائیں گی۔ چلیں۔ دونوں نے اپنے ساتھ اسے بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں ٹھیک کہہ رہی تھیں، مستقل گھر میں بند رہ کر بھی اس کی طبیعت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ تائیمہ کے گھر آ کر ان سے باتوں میں وہ کافی بہل گئی۔ فرا نے چائے پر ناشتے کا اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا، جس پر روبی اور نشا تو باقاعدہ ٹوٹ پڑی۔ وہ دیکھتی رہ گئی، پھر تائیمہ سے کہنے لگی، تائیمہ میں نیرا اور اس کی میاں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ ارے بیٹا، اسے تو دعوتوں سے فرصت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا سسرال ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ آپ مجھے نیرا کا نمبر دے دیں تائیمہ، میں اس سے اس کے مطابق دن طے کر کے دعوت دے دوں گی۔ اس نے کہا تو تائیمہ ٹالنے کے انداز میں بات بدل گئی۔ ہاں وہ یہ تم یہ لو نا، کچے قیمے کے کباب فرا بہت اچھے بناتی ہے۔ جی۔ وہ کبابوں کی طرف صرف دیکھ کر رہ گئی، سمجھ گئی تھی کہ تائیمہ نیرا کا نمبر نہیں دینا چاہتی۔ اس نے دوبارہ کہا بھی نہیں اور قدرے رک کر روبی کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کہنے لگی، کیا ہے آپا، ابھی ہم نیرا آپا کی شادی کی مووی دیکھیں گے، اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی، پھر کسی دن میں آ کر دیکھ لینا۔ اس کے کہنے کے ساتھ روبی کو گھورا بھی تھا۔ اچھا البم تو دیکھ لیں، میں لے کر آتی ہوں۔ فرح کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میز سے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ گئی، پھر البم دیکھتے ہوئے اچانک ہنسنے لگی، پھر ایک تصویر پر انگلی رکھ کر کہنے لگی، یہ نیرا آپا کی چچی ساس ہیں، شرجیل بھائی پر بہت فدا ہو رہی تھی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ شرجیل بھائی کی منگنی ہو چکی ہے تو کریٹ کر تم سب کے بارے میں پوچھا۔ آخر میں کہنے لگی، تو شرجیل کے جہیز میں 2 سالیاں بھی ساتھ آئیں گی؟ صرف سالیاں ہی تو آئیں گی۔ مزید تائیمہ کی بڑبڑاہٹ نے اسے جیسے زمین میں گاڑ دیا۔ کنکھیوں سے روبی اور نشا کو دیکھا، بظاہر دونوں ہنس رہی تھی، ورنہ ہرٹ وہ بھی ہوئی تھی۔ جب ہی گھر آ کر روبی اس سے الجھ گئی، آپا ہم کوئی ننھی بچیاں نہیں ہیں جو آپ یہ سوچے بیٹھی ہیں کہ آپ کی شادی کے بعد ہم دونوں بھی تائیمہ کے ہاں جا رہیں گے۔ اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں تو تم دونوں یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ گو کہ اسے خود تائیمہ کی بات بری طرح محسوس ہوئی تھی، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ جیسے اب رہ رہی ہیں، آپ کو ہماری فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ روبی نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہماری فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے اس وقت اس سے بحث بھی نہیں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی فکر سوا ہو گئی تھی۔ کتنے دن وہ اسی فکر میں سوچ کر ہلکان ہوتی رہی۔ آخر اسے یہی سمجھ آیا، پہلے اسے روبی اور نشا کی شادی کرنی چاہیے، ان دونوں کی فکر سے آزاد ہو کر ہی وہ اپنے لیے کچھ سوچ سکتی تھی۔ یوں بھی شرجیل لاکھ کہے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، تائیمہ فرا کی شادی سے پہلے کبھی شرجیل کا نہیں سوچیں گی، اور اس عرصے میں وہ روبی اور نشا کی شادی کر سکتی تھی۔ یہ اس نے سوچ تو لیا، لیکن پھر اسے تگ و دو بھی کرنی تھی۔ سنو، میں نے سوچا ہے کہ میں جاب کر لوں،
بلاخر اس نے فیصلہ کر کے ان دونوں کو آگاہ کیا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا آپ جاب کریں گی؟ کیوں؟ کیوں کیا مطلب؟ میں بیکار بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گئی ہوں۔ اس نے قصداً ان پر اصل مقصد ظاہر نہیں کیا کہ وہ ان کی شادی کے لیے جمع کرنا چاہتی ہے۔ بیزار ہو گئی ہیں تو روبی جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ بول پڑی۔ دیکھو مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں، بس میں نے بلکہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو وہ تو ٹھیک ہے آپا، لیکن جاب آسانی سے تو نہیں مل جاتی۔ نشا نے کہا تو وہ گہری سانس سینے میں دبا کر بولی، کوشش سے بہرحال مل جاتی ہے، چلیں کر دیکھیں کوشش، بلکہ ایسا کریں گلریز بھائی سے کہیں۔ روبی کی بات پر اسے پتنگے لگ گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ہر بات میں گلریز گلریز۔ خبردار جو اسے بتایا بھی، زہر لگنے لگا ہے مجھے وہ آدمی واقعی بھلے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہمارے اتنا کام آتے ہیں۔ روبی بولتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تو اس نے سر جھٹک کر اخبار اٹھا لیا۔ پھر روزانہ ہی وہ کہیں نہ کہیں اپنی سی وی بھیجنے لگی تھی اور بلاخر 15ویں دن ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے اس نے روبی اور نشا کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ ان کے کالج جانے سے پہلے ہی وہ جانا آنا کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب اسے جاب مل جائے گی تب وہ ان دونوں کو بتائے گی۔ بہرحال اگلے دن وہ مقررہ وقت پر انٹرویو کے لیے پہنچ گئی۔ کیونکہ پہلا تجربہ تھا اس لیے نروس بھی تھی اور دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں اسے اپنا آپ بہت ہلکا بھی لگ رہا تھا، پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ انٹرویو دے کر نکلی تو پھر گھر پہنچ کر ہی اس نے سکون کا سانس لیا کہ گلریز آن موجود ہوا۔ وہ اب دروازے پر تو رکتا ہی نہیں تھا، سیدھے اندر آ جاتا، گو کہ اسی وقت آتا جب روبی اور نشا موجود ہوتی۔ آج جانے کیسے اس نے یہ حد بندی توڑ دی تھی، کہاں گئی تھی، پورے استحقاق سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس وقت اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سیدھا سادہ جواب دیا۔ جاب کے لیے ایک جگہ سے انٹرویو کال آئی تھی، وہیں گئی تھی۔ ہیں، تم نے جاب کرنے کا کب سوچا؟ اس حیرت پر وہ اندر ہی اندر تل ملا کر کہنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی میں کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے تمہیں آگاہ کروں؟ نہیں، بندہ مشورہ تو کرتا ہے۔ وہ اب بے نیازی سے کہہ کر بیٹھ گیا تو پوچھنے لگا، کسی فرم سے کال تھی یا؟ سنو مجھے ابھی بہت کام ہے، اور یہ تم کس خوشی میں اتنے آرام سے بیٹھے ہو؟ دیکھ نہیں رہے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس کا جب جواب دے دیا، کیوں کوئی نہیں ہے؟ تم ہو، میں ہوں، یعنی دو زندہ وجود۔ وہ کہنے کے ساتھ اٹھ بھی گیا، پھر جاتے جاتے بولا تھا، شام میں آؤں گا۔ یا اللہ! وہ دروازہ بند کر کے سیدھی کچن میں آ گئی۔ مٹر چھیلے رکھے تھے، اس نے جلدی میں مٹر پلاؤ کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بنا لی، پھر نہا کر یوں فریش ہوگی جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ روبی اور نشا کو بتانا نہیں چاہتی تھی، اصل میں وہ ان کے مشوروں سے چڑتی تھی۔ چاہے کوئی بھی بات ہو، ان کی زبان پر گلریز کا نام ضرور آتا تھا، جس سے اسے آگ لگ جاتی تھی، اور اب کسی بھی انداز سے صحیح وہ لاشعوری طور پر اسے ہی سوچ رہی تھی۔ عجیب آدمی ہے، لگتا ہے ہر پل میری نگرانی پر کھڑا رہتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اسے۔ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں کہوں گی اس سے بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی کام سے لگے، باعزت روزگار اچھا خاصا ہے، ڈھنگ کا کام کرے گا تو۔ دروازہ بری طرح دھڑدھڑایا جا رہا تھا اور جانے کب سے اس نے چونکتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا تو روبی نے وہیں سے سنانی شروع کر دی۔ حد ہے آپا، کس کونے میں گھسی تھی کہ دستک ہی سنائی نہیں دی، گھنٹے بھر سے دروازہ پیٹ رہی ہوں۔ میں واش روم میں تھی، وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً پلٹ کر کچن کا رخ کیا۔ 15 دن ہو گئے تھے وہ جہاں انٹرویو دے کر آئی تھی، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، گو کہ اسے اتنا یقین نہیں تھا، مبہم سی آس تھی۔ آخر مایوس ہو کر وہ پھر سے اخبار میں اشتہار دیکھ رہی تھی کہ روبی پوچھنے لگی، آپا آپ کی جاب کا کیا ہوا؟ ہاں، کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اخبار پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ اور وہ جو انٹرویو دے کر آئی تھی؟ روبی نے کہا تو وہ ایک دم سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے تو نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا۔ روبی کے جتانے پر وہ سلگ کر بولی، جانتی ہوں، اس جاسوس نے بتایا ہوگا، آپ نے کیوں چھپایا؟ روبی کے شاکی ہونے پر وہ جھنجلا گئی، چھپانے کی کیا بات ہے، اچانک کال آئی تھی، میں چلی گئی، پھر کیونکہ میں پر امید نہیں تھی اس لیے نہیں بتایا۔ خیر میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر سفارش کے جاب نہیں ملے گی، روبی نے کہا تو وہ پھر سلگ گئی۔ اب تم گلریز کا نام لو گی؟ روبی خاموش ہو گئی تو وہ اخبار طے کرتے ہوئے بولی، مجھے کل ہی ایک جگہ انٹرویو کے لیے جانا ہے، بیکار ہے۔ روبی نے سر جھٹکا تو وہ بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے روز وہ انٹرویو دے کر نکلی تو آگے گلریز موجود تھا، انداز سے ہی ظاہر تھا کہ باقاعدہ اس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا، پھر اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی کہ وہ بائک اس کے قریب لے آیا۔ سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا تو وہ رک کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے کہو کیا بات ہے؟ تب وہ بھی یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے یہاں بات نہیں ہو سکتی۔ تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ ضد ہوئی تھی، اور تم پیچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس کے برعکس وہ دھیرج سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس نے اچانک آڑ یا پاڑ سوچ لیا، اور میں نے صرف تمہیں پسند کیا ہے، وہ بولا۔ غلط کہتے ہو تم، جھوٹ بولتے ہو تم، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے راستے میں۔ وہ غصے میں آ کر جانے کیا کچھ سنانا چاہتی تھی کہ وہ ٹوک کر کہنے لگا، ایک منٹ، وہ صاحب محض شغل تھا جس سے میں توبہ کر چکا ہوں، اور پلیز تم میرا محاسبہ پھر کسی وقت کر لینا، ابھی مجھے روبی اور نشا سے متعلق بات کرنی ہے۔
रूबी और निशा वो यकदम परेशान होगी। हाँ, और यहाँ खड़े खड़े बात नहीं हो सकती, उसने कहा तो अब उसने कोई जिरा नहीं की। फ़ौरन उसके पीछे बैठ गई। ठंडे माहौल में आकर भी उसके हवास ठिकाने नहीं आ रहे थे। गुज़िश्ता वाक़ये के बाइस अब वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती थी और बुरा सुनने की उसमें हिकमत नहीं थी। क्या लोगी? गुलरेज़ ने पूछा, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। तब खुद से ऑर्डर करके वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे परेशान देखकर कहने लगा, परेशानी की बात नहीं है ज़ैनब, रिलैक्स हो जाओ। तुम बताते क्यों नहीं, अब क्या मामला है? उसने बेसब्री का मुजाहरा किया तो वो शहादत की उंगली उसकी तरफ उठाकर बोला, पहले तुम वादा करो सुकून से मेरी बात सुनोगी और फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोचोगी। तुम मुझे मज़ीद परेशान कर रहे हो। मैंने कहा ना, परेशानी की बात नहीं है। एक मिनट। वो उठकर खुद ही फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक निकाल लाया और उसके सामने रख दी। मैं ठीक हूँ, तुम असल बात करो, उसने कहने के साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट लेकर हलक से उतारा। फिर उसे देखने लगी। बात यह है कि जब से रूबी और निशा मुझसे मायूस हुई हैं तो बहैसियत बड़ा भाई मैं उनके बारे में सोचने लगा हूँ। और अभी मेरी नज़र में एक दो अच्छे प्रपोज़ल हैं जिन्हें अगर तुम देख लो और मुनासिब समझो तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है। वो बहुत संजीदगी से बोल रहा था और वो जो कोई अच्छी बात सोच ही नहीं पा रही थी। एक टुक उसे देखेगी। मेरा ख्याल है इन दोनों के लिए परेशान तो तुम भी हो और शायद ये भी चाहती हो कि तुमसे पहले वो दोनों अपने घर की हो जाएं, है ना? उसने तस्दीक चाही तो उसके सीने से आप गहरी सांस खारिज हो गई। कुव्वते गुयाई साथ देती तब भी फ़ौरन कुछ कह नहीं सकती थी और ये एहसास भी था कि उसे फ़ौरन उसका ममनून नहीं होना चाहिए। जब ही सॉफ्ट ड्रिंक घूंट घूंट हलक से उतारने लगी। मेरा ख्याल है देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुलरेज़ ने उसकी खामोशी को शशोपन समझ कर कहा। उसने पुरसोच अंदाज में हूँ की आवाज़ निकाली। फिर बहुत संभल कर कहने लगी, हर्ज तो नहीं है गुलरेज़, और ये सच भी है कि मैं इन दोनों की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कर सकती हूँ? मेरा मतलब है अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। शादी के अखराजात के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होगा और अभी तो मुझे जॉब भी नहीं मिली। जॉब करके तुम कौन सा इतने पैसे कमा लोगी? वो कहकर खुद ही झुंझलाया जैसे नहीं कहना चाहिए था। ठीक कहते हो, लेकिन एक आसरा तो हो जाएगा, कमेटी डाल लूँगी। फिर वेटर के आने पर वो खामोश हो गई और गौर करने लगी कि उसने पहले की तरह यहीं बैठे बैठे आवाज़ नहीं लगाई थी और ना ही पहले की तरह पूरी मेज़ सज गई थी। तुम क्या कर रहे हो आजकल? वो बेख्तियार उससे पूछ गई। जॉब। गुलरेज़ ने सैंडविच उठाते हुए लापरवाही का मुजाहरा किया। फिर उससे देखा। वो मशकूक नज़रों से उसे देख रही थी। सच कह रहा हूँ, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मार्केटिंग की जॉब है, जब भी हर जगह नज़र आता हूँ। अब प्लीज़ कुछ ले लो, उसने कहकर फिर खुद ही सैंडविच उठाकर उसे थमा दिया। हाँ, तो मैं रूबी और निशा की बात कर रहा था। क्या करना है? कदरे रुक कर उसने पूछा तो वो सर हिलाकर बोली, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, प्रपोज़ल देख लो, क्योंकि बात बनने में भी तो वक्त लगेगा और अगर फ़ौरन बात बन भी गई तो शादी के लिए टाइम लिया जा सकता है। ठीक है, मैं सोचूंगी। उसने अचानक घर जाने के ख्याल से बात ख़त्म कर दी। फिर मुझे कब बताओगी? बता दूंगी जैसे ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। वो उजलत में बोलती उठ खड़ी हुई। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? उसने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए उससे पूछा। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। ठीक है, वो कसदर मुस्कुराई। उसे ज़्यादा सोचना नहीं था क्योंकि वो खुद भी यही चाहती थी कि रूबी और निशा को उनके घर का कर दे। लेकिन मसला ये था कि इस मामले में गुलरेज़ शामिल हो रहा था। वो जितना उससे बचना चाहती थी वो इस कदर हावी हो रहा था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। गुलरेज़ को साफ जवाब दे देती तब उसके लिए और मसला हो जाता कि वो कहाँ रिश्ते तलाश करेगी। इस दौरान शर्जील का फ़ोन आया तो उसने ये जिम्मेदारी उसे सौंपनी चाहिए कि वह खुद या तायुमा से कहे कि रूबी और निशा के लिए कोई रिश्ता देखें। शर्जील ने हामी भर तो ली, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि अभी फ़रा मौजूद है और जाहिर है अम्मी पहले उसके लिए देखेंगी। फिर ये भी कहा कि तुम्हें जल्दी क्या है, हमारी शादी हो जाए, फिर हम मिलकर उन दोनों के बारे में सोचेंगे। और यही तो वो नहीं चाह रही थी कि शर्जील को जहेज़ में सिर्फ सालियाँ मिले। इस पर रूबी और निशा भी राज़ी नहीं थी। आखिर घूम फिर कर वो बोतल का जिन ही सामने आता था। तब उसने गुलरेज़ से साफ बात करने का सोच लिया। अगर जो वो ये सोच रहा है कि उसके एहसानों या मेहरबानियों के बदले वो उसके सामने हथियार डाल देगी तो ये मुमकिन नहीं होगा। और अगर वो वाकई रूबी और निशा को बहनें समझता है तो सिर्फ उन्हीं का सोचे, उसका ख्याल छोड़ दे। इस वक्त इसी नहज पर सोच रही थी कि वो आ गया। निशा किचन में मसरूफ़ थी। वो रूबी के साथ बरामदे में ही बैठ गया। उसने कमरे से निकलने का तकल्लुफ़ नहीं किया और बस कुछ देर को उसकी और रूबी की बातें सुनी। फिर अपनी सोच में यूँ गुम हुई कि सब कुछ कहीं पस मंज़र में चला गया। कितनी देर बाद रूबी ने आकर उसे पुकारा। तब वो चौंक कर उसे देखने लगी। आपा, एक बात मानेंगी? रूबी ने उसके पास बैठकर लजाजत से कहा तो वो जैसे समझी नहीं। आपा प्लीज़। रूबी ने उसके गले में बाहें डाल दी। कहीं घूमने फिरने चलते हैं। क्या? कितना अरसा हो गया है आपा, कहीं भी नहीं गई। बस एक ताईमा का घर, अब तो वहाँ भी जाने को दिल नहीं चाहता। तो और हम कहाँ जा सकते हैं? रूबी के बसोड़ने पर वो नरमी से बोली, कहीं भी, इतनी जगह है, चले ना आपा।
روبی کا زور چلنے پر تھا، لیکن روبی ہم کہیں بھی جائیں گی تو واپسی میں رات ہو جائے گی، شہر میں ٹریفک کا حال تم جانتی ہو۔ اس نے منع نہیں کیا اور روبی کو باز رکھنے کی کوشش بھی کرنے لگی تھی۔ جانتی ہوں آپا، اور ہم اکیلی تھوڑی ہوں گی، گلریز بھائی گاڑی لے آئیں گے۔ روبی اپنی دوسری بات پر خائف نظروں سے دیکھنے لگی، جبھی اس نے کچھ کہنے کی بجائے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میری اچھی آپا، ہماری خاطر دیکھیں، ہم آپ سے کوئی فرمائش نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی تو ہمارا حق بنتا ہے۔ روبی بولے جا رہی تھی، اس نے کچھ دیر پہلے کی اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ کر حامی بھر لی تو روبی نے خوشی سے نعرہ لگا کر نشا کو پکارا، پھر سیل فون اٹھا کر گلریز کو کال ملا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد گلریز گاڑی لیے موجود تھا۔ روبی اور نشا تو خوشی خوشی بیٹھ گئیں، جبکہ وہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھتے ہوئے جھجکنے کے ساتھ اچانک خائف بھی ہو گئی تھی کہ جانے کتنی نظریں ان پر جمی ہیں۔ بے شک گلریز کے ڈر سے کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے تو باتیں ہوتی ہوں گی، اس خیال سے ہی اس کی پیشانی اور ہتھیلی تر ہو گئی تھی۔ کہاں چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ روبی اور نشا نے یک زبان جانے کیا کہا اس نے سنا ہی نہیں۔ پھر تمام راستہ وہ ان دونوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ پی ایف میوزیم، خوبصورت ماحول اور خوشگوار ہوا بھی اس پر طاری جمود توڑنے میں ناکام ہو گئے تھے، جبکہ روبی اور نشا کھلکھلا رہی تھی۔ تھوڑی مسکراہٹ اپنی آپا کو بھی مستعار دے دو، یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں بہت مار پیٹ کر لایا گیا ہو، گلریز نے اسے دیکھتے ہوئے ان دونوں سے کہا تو روبی نے فوراً اس کی تائید کی۔ ہاں آپا، واقعی ایسا لگ رہا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو، گلریز جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ سیل فون کی گھنٹی سن کر انہیں رکنے کا اشارہ کر کے اس نے جیب سے سیل فون نکال کر کال سنی۔ ہاں کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کی پوری بات سننے کے بعد اس نے اسی قدر کہہ کر فون بند کر کے جیب میں رکھا، پھر ایک نظر روبی اور نشا پر ڈال کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مسئلہ ہو گیا ہے کیا گلریز بھائی؟ ہم ابھی تو آئے ہیں۔ روبی یہی سمجھی وہ واپس چلنے کو کہے گا اور وہ انسنی کر کے کہنے لگا، بات یہ ہے کہ تمہارے گھر پر کوئی مہمان آئے ہیں، گھر پر تالا تھا اس لیے انہوں نے پڑوس سے پوچھا تو پڑوس کی آنٹی نے انہیں اپنے گھر بٹھا لیا ہے۔ تائی اماں ہوں گی، وہی آتی ہیں اور تو کوئی نہیں۔ یہ روبی تھی، انہیں بھی اسی وقت آنا تھا۔ نشا جھنجھلائی اور وہ کسی گھومتے دائرے میں پاتال میں اتری جا رہی تھی، اسے بڑی بری طرح چکر آ رہے تھے کہ وہ گرنے کو ہو گئی۔ ابا، روبی نے ایک دم اسے تھاما۔ کیا ہو گیا ہے آپا؟ اس نے خالی نظروں سے دونوں بہنوں کو دیکھا، پھر اس کی نظریں گلریز پر ٹھہر گئیں۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں، یا شاید معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے وہ بھی خائف ہو گیا تھا۔ وہ میرا خیال ہے تم تینوں رکشہ لے کر گھر چلی جاؤ۔ روبی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ گلریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو روبی، تمہاری تائی اگر پڑوس میں بیٹھ گئی ہیں تو وہ تم لوگوں کی واپسی تک وہیں بیٹھی رہیں گی۔ اس خیال سے ہی تمہاری آپا پریشان کھڑی ہیں، ڈر رہی ہیں، کیا بتائیں گی انہیں کس کے ساتھ کہاں گئی تھی۔ اف، یہ شخص ہر بات سمجھتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے وہ مجرموں کی طرح تائی اماں کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے اور ادھر سے لان تان کے بعد سنگساری کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں۔ نہیں۔ آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی اس پر طاری جمود ٹوٹ گیا اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی گلریز سے صاف بات کرے گی کہ اگر وہ واقعی روبی اور نشا کو بہنیں سمجھتا ہے تو صرف انہیں کا سوچے، اس کا خیال چھوڑ دے، تو وہ اس کے مقابل کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، مجھ سے نکاح کرو گے؟ ہیں؟ وہ چونکا، پھر یکلخت اپنی جون میں آ گیا۔ تم سے صرف میں ہی نکاح کروں گا، کوئی اور ایسی بات کر کے تو دیکھے، سیدھا اوپر۔ ابھی؟ گلریز کی زبان کو بریک لگی۔ بولو ابھی، ورنہ کبھی نہیں۔ وہ اپنے اچانک فیصلے میں اٹل تھی۔ گلریز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر ہونٹ بھینچ کر مبہم سا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے سیل فون نکال کر نمبر ملاتے ہوئے ان سے چند قدم آگے چلا گیا تو وہ روبی اور نشا کو دیکھنے لگی جو ہمنکوں کی طرح کبھی اسے کبھی گلریز کو دیکھ رہی تھی۔ میں خود پر الزام برداشت کر سکتی ہوں، تم دونوں پر آنچ بھی نہیں، اس نے کہا تو وہ دونوں اس کے قریب آ گئی۔ ہاں، اب تک پڑوس کی آنٹی تائی ماں سے جانے کیا کچھ کہہ چکی ہوں گی، پھر محلے والے بھی گواہی دیں گے۔ بات اگر صرف میری حد تک ہوتی تو میں سہ لیتی، لیکن یہاں یہ کہا جائے گا کہ میں نے تم دونوں کو بھی اپنے راستے پر لگا دیا ہے اور یہ میں نہیں سہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اس جن کا ساتھ قبول کر لیا جس کے چنگل سے تم دونوں نکلنے کو تیار ہی نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو کر گلریز کو دیکھنے لگی جو ایک کے بعد ایک جانے کس کس کو کال کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اب یہاں سب میں چھوارے بٹوا دے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد وہ قدرے اٹھلا کر اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھی تو وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیسا تصور ابھرا تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، تمہارے سینگ کہاں ہیں؟ وہ کسی خوبصورت خیال میں تھا، ایک دم اسے دیکھا تو اس کی کھلکھلاتی ہنسی نے سارے میں جل ترنگ بجا دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔